अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आज इंशाअल्लाह हम लोग अल्लाह के फज़ल व करम से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाने पाक के तसद्दुक़ से पारा नंबर 13 शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे पारा नंबर 14 भी हो जाए। जैसा कि आपको पता है कि पिछले पारे से सूरह यूसुफ चल रही है और सूरह यूसुफ जो 12वें सिपारे के एंड में हम लोग जहाँ तक पहुँचे थे, वहाँ बादशाह ने अपना ख्वाब सुनाने के लिए जब भेजा था यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास अपने कासिद को, तो वो बड़ा मुतासिर हुआ जब उसको बताया कि ये उसकी ताबीर है जो कोई भी नहीं दे सका था। तो बड़ा इम्प्रेस हुआ, उसने भेजा कि जाओ उनको मेरे पास लेकर आओ, और वो उस वक्त नहीं आए थे और कासिद को वापस लौटा दिया था कि तुम जाओ और पहले पूछो बादशाह से कि उन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। फिर जुलेखा को उन औरतों को बुलाया गया और जुलेखा ने कन्फेस किया कि हाँ गलती मेरी ही थी। आगे अब यहाँ पर कंटिन्यूएशन है सूरह यूसुफ की बाकी पारा नंबर 13 में, और इसमें सूरह यूसुफ में हमको बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं कि एक तो हसद जो है नेमत से किया जाता है, जिसके पास नेमतें होंगी उससे हसद किया जाएगा। तो बताया ये गया है कि देखो जो आपके पास नेमतें वहबी हो, अल्लाह ताला ने ख़ास आपको अता की हो, और उनका बताना किसी को कोई फ़ायदा नहीं है कि आपको कोई इल्म से नवाजा है, कोई अब जैसे ख्वाबों की ताबीर नबूवत और हिकमत से उन्हें नवाजा, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसका ज़िक्र मत करना अपने भाइयों से वरना वो हसद करने लगेंगे। तो जो बाकी चीज़ें वो तो नज़र आती हैं, लेकिन जो आप नहीं बताना चाहें तो उसको बेहतर है कि आप उसको वक्त आने पर ही उसको डिस्क्लोज़ करें। फिर मुसीबत के ज़रिए नेमत और राहत मिलती है। जैसे आगे आता है ना वाला सौफ, जब अल्लाह ताला फरमाता है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, इन्ना माल इसरी युस्रन फ़इन्ना माल इसरी युस्रा। तो कोई मुसीबत आती है तो आजमाइश तो वो होती है कि इंसान उसको पूरा उतरता या नहीं उतरता, और उस मुसीबत की वजह से या तो वो दुनिया में भी कुछ अरसे बाद उसको राहत मिलती है, हमेशा हालात एक से नहीं रहते, और क़यामत में उसका अजर कितना है वो हम लोग वहाँ जाके ही देख सकेंगे। फिर इसमें यही बताया गया है कि गुनाह में पड़ने के बजाय तकलीफ़ दे रास्ता इख्तियार कर लिया जाए। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिर पैगम्बर थे, वो तो पढ़ ही नहीं सकते थे, किसी गुनाह में मासूम थे, लेकिन उन्होंने उस सारे माहौल को छोड़ के अपने लिए तन्हाई क़ैद की जो थी वो गवारा कर ली, सालों क़ैद खाने में रहे। तो ये सब अल्लाह ताला ने यहाँ पर बताया है, और पाक दामनी की फ़जीलतें बताएंगे, सब्र के नताइज क्या होते हैं। हम आगे सूरह यूसुफ में जो एंड होता है उसमें नताइज ही नताइज हैं, बल्कि अब शुरू होने वाले हैं कि उस सब्र का उनका नतीजा क्या निकला, पाक दामन लोगों को अल्लाह ताला कैसे नवाजता है। आयत नंबर 53 में आप देखें कितनी बड़ी बात है, पैगम्बर है और वो उस गुनाह से बचे, और अब उसका जो वो जोड़ रहे हैं उसको अच्छाई को, वो किससे जोड़ रहे हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, कि बेशक नफ्स तो बुराई का हुक्म ही देने वाला है सिवाय उसके जिस पर मेरा रब फरमाए, करम फरमाए, रहम फरमाए। यानी जो अच्छी चीज़ है जो आपके अंदर जिसमें रहमत हुई है वो आप जोड़ते हैं अल्लाह की तरफ, और जो बाकी बुराई है वो नफ्स से जोड़ते हैं। हालांकि उन्होंने कोई बुराई नहीं की थी, लेकिन फरमा रहे कि नफ्स तो बुराई का ही हुक्म देता है। अच्छा, अब बादशाह ने कहा कि उन्हें मेरे पास ले आओ, तो अब उसने, ताकि मैं उन्हें ख़ास कर लूँ, आयत नंबर 54 देखिए। अब जब बादशाह ने उनको लेने के लिए भेजा, ये बात भी क्लियर हो गई कि वो औरतें क्या कहती हैं, और वो कन्फेस भी करती है जुलेखा। अब बादशाह ने अपने बहुत सारे शान और शौकत के साथ अपनी लोगों को भेजा कि उनको लेकर आओ, बड़े प्रोटोकॉल के साथ सवारियाँ, शाहाना लिबास साथ भेजा, और कि बड़ी इज़्ज़त और तकरीम से उनसे लाना। अच्छा, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया, वो पोशाक पहनी जो उन्होंने भेजी थी, और वो बहुत इज़्ज़त के साथ बादशाह के पास तशरीफ़ ले गए। अस्सलाम वालेकुम उन्होंने फरमाया बादशाह को अरबिक ज़बान में, और इब्रानी ज़बान में उन्होंने सलाम पेश किया। बादशाह ने कहा कि ये कौन सी ज़बान है? कि ये मेरे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़बान है। फिर उन्होंने इब्रानी ज़बान में बादशाह को दुआ दी, तो बादशाह कहने लगे ये कौन सी ज़बान है? तो फरमान ली ये मेरे वालिद की ज़बान है, तो याकूब अलैहिस्सलाम की। बादशाह 70 ज़बानों पर उबूर रखता था, लेकिन पैगम्बर की इल्मियत कितनी ज़्यादा है कि वो हर ज़बान में गुफ्तगू कर सकते हैं। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बाकी जितनी गुफ्तगू की वो उसी ज़बान में की जो बादशाह की ज़बान थी। और इससे पहले कि बात आगे बढ़ती है, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पहले बादशाह मिस्र का पूरा ख्वाब उसी तरह सुना डाला जिस तरह डिटेल्स के साथ बादशाह ने देखा था। हैरान था कि इतना इल्म, और 30 साल आपकी उम्र थी। फिर उसकी ताबीर बताई कि 7
موٹی پتلی گائیں جو ہیں وہ 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ قحط پڑے گا۔ پہلے تو 7 سال آپ کے بہت ہی بہترین گزریں گے، ان میں آپ نے غلہ جمع کرنا ہے۔ اگلے 7 سال جو ہے وہ قحط پڑے گا، تو دبلی گائیں موٹی گائیں کو کھا جائیں گی، جو کچھ ذخیرہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جو بارش کی اتنی فراوانی ہوگی، پھل ایسے ہوں گے کہ لوگ پھلوں سے جوس نچوڑا کریں گے، اتنی زیادہ اس میں ہوگا، یعنی ہرے بھرے ہو جائیں گی ساری چیزیں۔ تو یہ سب کچھ جب انہوں نے بیان فرمایا تو بادشاہ تو مزید حیران پر حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، آپ جو ہے آیت نمبر 55 میں دیکھیں، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر باقی مجھ سے کوئی خاص کام لینا ہے نا تو یہ شہر میرے حوالے کر دو، ملک جو ہے نا یہ سرزمین میرے حوالے کر دو۔ اب یہ آج کے دور کے لوگ اگر آگے بڑھتے ہیں وزیر خزانہ بننے پہ تو ان کی لالچ پیش میں زیادہ ہوتی ہے، میجورٹی کا یہی حال ہے۔ یہاں ایک پیغمبر ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ یہ مجھے دے دیں، میں سنبھال لوں گا، یہاں ان کی کوئی بھی نیگیٹو ڈیمانڈ نہیں ہے، نیگیٹو کوئی تھنکنگ نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کیونکہ آنے والے دور کیسا آئے گا، تو جس طرح وہ حکمت عملی چلا سکتے تھے کوئی اور نہیں چلا سکتا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اب لازم غلے جمع کیے جائیں، اور فراخی کے سالوں میں ہم جتنا لمیٹڈ کھا سکتے ہیں اتنا کھا لیں، اتنا یوز کر لیں، اور کثرت سے کاشت کرائی جائے، اور غلے کو ان کے بالوں سمیت جو ہے نا وہ پریزرو کر دیا جائے تاکہ وہ خراب نہ ہو، اور رعایا کی پیداوار سے خمس لیا جائے، اس سے جو جمع ہوگا تو وہ مصریوں کے لیے کافی ہوگا، بلکہ خلق خدا ہر طرف سے آپ کے پاس آئے گی اور غلہ لینے کے لیے آئے گی۔ تو اور خزانے ہمارے پاس جمع ہوں گے، کہ وہ خریدیں گے، اپنے خزانے لائیں گے، وہ خزانے ہمارے پاس جمع ہوں گے تو ہمارے ملک کے لیے اچھا ہوگا۔ اب یہ سارا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 56 میں کیا فرما رہے ہیں؟ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں اقتدار بخشا۔ کہاں؟ تو وہ وقت تھا جب وہ کنویں میں ڈال کے چلے گئے تھے کہ یہ بس ختم ہماری طرف سے، اور وہاں ان کو ملک میں اقتدار بخش دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے خاص سرفراز کرتے ہیں۔ اب امارت جب انہوں نے طلب کر لی تو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل، بڑی پیاری انٹرسٹنگ سا قصہ ہے۔ تو اس کے بعد 1 سال کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی باقاعدہ تاج پوشی کی، اور مہر آپ کے سامنے کر دی کہ باپ ہیں اس کے والی وارث۔ آپ کو طلائی تخت پہ جو جواہرات سے مرصع ہوا تو اس پہ بٹھایا، بہت عزت کے ساتھ اور تکریم کے ساتھ پورا ملک ان کے حوالے کر دیا۔ عزیز مصر کو معزول کیا اور اس کی جگہ آپ کو والی بنا دیا، خود آپ کے تابع ہو گیا، بلا چون و چرا ہر بات آپ کی مانتا تھا۔ اسی زمانے میں ہوا ہی کہ عزیز مصر کا انتقال ہو گیا، تو اس کی جو بیوی تھی زلیخا، اس سے انہوں نے ان کا نکاح پڑھا دیا، اس سے 2 بیٹے بھی ان کے پیدا ہوئے۔ اور قحط کا زمانہ جب شروع ہوا تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک وقت کا کھانا سب کا جو تھا نا وہ فکس کیا کہ ہم سب ایک وقت کا کھانا کھائیں گے۔ تو ایک دن بادشاہ نے بھوک کی شکایت بھی کی، تو ان کا کہ ابھی تو قحط کی ابتدا ہے، تو انہوں نے پھر ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ سارا کا ڈٹرمن کیا کہ ایک وقت کا کھانا ہم لوگ کھائیں گے۔ اچھا، اب پہلے سال میں کیا ہوا؟ 7 سال گزرے۔ پہلے سال میں لوگوں کے اپنے سارے خزانے ختم ہو گئے اور وہ غلہ خریدنے آ گئے، جو انہوں نے ان کے پاس جمع تھا وہ ختم ہو گیا، درہم اور دینار آپ کے پاس لے کر آئے اور خریدا۔ دوسرے سال میں تمام زیورات جواہرات سب بیچ دیے، آپ کے پاس لے کر آئے، غلہ خرید لیا۔ تیسرے سال اپنی تمام جائیدادیں، اراضی، ملکیت سب بیچ دی۔ چوتھے سال میں لوگوں نے سارا اپنے غلام اور باندیاں بھی بیچ دی، وہ پھر انہوں نے خریدا غلہ۔ 5ویں سال میں تمام یہ چوپائے جانور سب بیچ دیے۔ اس کے بعد 6ٹھے سال میں انہوں نے اپنی اولادیں بیچ دیں۔ 7ویں سال میں خود بک گئے۔ اب مصر میں کوئی آزاد مرد اور عورت نہیں بچا تھا۔ یہ شان دکھانی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو غلام کے طور پر خریدا گیا تھا اور پورا مصر ان کا غلام بنا۔ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ میں نے غلام بنانا ہے، نہ ان کی کوئی نیت تھی، نہ ان کی یہ نیت تھی کہ میں نے ان کے پاس سے جو ہے ذخیرہ کر لینی ہے ساری چیزیں ان کی لے کر۔ آگے جب یہ سارا ختم ہوتا ہے یہ ٹائم، تو بادشاہ سے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کیسا احسان ہے، اب آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کی کیا رائے؟ بادشاہ نے جواب دیا جو آپ کی رائے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور آپ کو بھی گواہ بناتا ہوں، میں جو ہے ان کے تمام لوگوں کو میں آزاد کرتا ہوں، اور تمام مصریوں کو ان کی املاک، جاگیریں، زیورات سب کچھ ان کو واپس لوٹاتا ہوں۔ اور حکمت اس میں کیا تھی وہی بتا دی کہ وہ غلام کے طور پر یہ نہ کہہ سکے ان کو غلام کے طور پر خریدا گیا تھا، بلکہ یہ کہتے تھے لوگ کہ انہوں نے تمام مصری ان کے غلام بنے، انہوں نے خریدے، سارے مصریوں کو خریدا اور آزاد کیا۔ تو یہ شان اللہ تعالیٰ نے ان کی دکھائی۔
اب آیت نمبر نیکسٹ ہے کہ قحط کا زمانہ شروع ہوا اور یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس غلہ لینے آئے. آیت نمبر 58 ہے. اور جب مصر آئے تو ان کے پاس حاضر ہوئے. یوسف علیہ السلام تو چھوٹے تھے, ان کے بھائی اس وقت بھی بڑے تھے جب انہوں نے 40 سال پہلے ان کو کنویں میں ڈالا تھا, تو وہ تو ان کو دیکھ کر پہچان گئے. ویسے بھی نبوت کا علم تھا تو وہ ان کو پہچان گئے, اور ان کے بھائی ان کو نہیں پہچان سکے. ان کے تو وہم گمان میں نہیں تھا کہ 40 سال بعد یوسف علیہ السلام زندہ ہوں گے, اور اگر زندہ بھی ہوئے تو اس طرح بیٹھے ہوں گے اقتدار پہ. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو تمام چیزیں مہیا کر دیں تو اپنے بھائی کا پوچھا, کیونکہ ایک محبت اپنے سگے بھائی سے تو تھی نا, کہ حضرت بنیامین علیہ السلام کا ہے, ان کو اب کی دفعہ لیتے آنا, اور تم دیکھتے ہو میں پورا نام دیتا ہوں, مہمان نواز بھی بہت ہے, بس اگر تم انہیں نہیں لائے تو میں تمہیں آئندہ غلہ دوں گا ہی نہیں. اب یہ کوئی تھریٹ ویسے نہیں تھی, نہ اس پہ انہوں نے عمل کرنا تھا, لیکن انہوں نے یہ سوچ کے کہ جی یہ آئیں گے, میں اپنے بھائی سے ملوں گا. اب وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ہم جا کے پوچھیں گے اپنے والد سے. وہ پہلے ہی ایک بھائی کے غم میں جو ہے وہ اپنی بینائی کھو چکے ہیں, اور وہ جو تھے ان کے لیے کہا کیا انہوں نے کہ وہ جنگل گیا تھا ہمارا وہ بھائی, اور وہاں پر ہلاک ہو گیا. سامنے بیٹھے وہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں, لیکن ان کو کوئی اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کر کیا رہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس دوران کیا کیا کہ جو رقم انہوں نے دی تھی غلے کی, وہ بھی ان کے تمام غلے میں واپس رکھ دیا. آیت نمبر 62 میں آ رہا ہے, وہ واپس رکھ دی کہ اب کم از کم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا مال بھی واپس مل گیا تو یہ واپس ضرور آئیں گے. اب انہوں نے والد سے بات کی آیت نمبر 63 میں, اور وہ غلہ بند کر دیں گے اگر ہم نے بنیامین کو نہیں لے کر گئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم پہ کیسے اعتبار کر لوں. تو بہرحال آگے کی آیتوں میں دیکھیں, جب انہوں نے دیکھا آیت نمبر 65 میں آ رہا ہے کہ سامان کھولا تو پیسے بھی پائے, ان کا نہیں ہم نے تو ضرور جانا ہے تاکہ ایک اونٹ کا اور غلہ ہمارے پاس آ سکے اور ہم بہت حفاظت کریں گے. آیت نمبر 66 میں انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے ان سے عہد لیا کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ تم اس کی حفاظت کرو گے, اور پھر انہوں نے ہدایت کیا کی, نصیحت کی آیت نمبر 67 میں کہ اے میرے بیٹو تم لوگ ایک ہی دروازے سے سب شہر کے داخل مت ہونا, الگ الگ دروازوں سے جانا. اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے, جو ایسی ذہن میں آ گیا کہ ایک تو سارے بھائی بہت لمبے چوڑے خوبصورت تھے, حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے تو کچھ نہیں تھے, ویسے سارے بڑے بلند قامت کے اور اچھے تھے. تو سارے اکٹھے اندر انٹر ہوتے تو ایک نظر بد کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ سارے اکٹھے آ رہے ہیں, ایک ہی باپ کی اولاد, ساری ایک سے ایک حسین اور قوی قسم کے. تو انہوں نے فرمایا کہ تم تقسیم ہو کر داخل ہونا, اور تمہیں اللہ کے امر سے کچھ نہیں بچا سکتا, لیکن ایک تدبیر ہے تو وہ تم اپنا لینا. آیت نمبر 68 میں آتا ہے کہ وہ اسی طرح داخل ہوئے, اپنے والد کی انہوں نے خواہش پوری کی, لیکن اللہ کے امر سے وہ نہیں بچ سکے. امر کیا تھا کہ وہ جب, اور اس میں آیت نمبر 68 میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بے شک وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ, کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے نا ذو علم تھے, یعنی بہت علم والے تھے, صاحب علم تھے, اور ہم نے انہیں اپنے خاص علم سے نوازا تھا, اکثر لوگ نہیں جانتے. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت بنیامین علیہ السلام کو کیونکہ اپنے سگے بھائی ہونے کے ناطے انہوں نے اپنے پاس تخت پہ بٹھایا اور چپ چاپ سے سرگوشی کی, دیکھو میں تمہارا سگا بھائی ہوں, جو کچھ یہ کرتے رہے نا اس پہ تم رنجیدہ مت ہونا. آگے پھر ان کی طرف متوجہ ہوئے کہ اب یہ غلہ دے دیا, اور غلہ دینے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ ایک ناپنے والا جو پیالہ تھا وہ ان کے ایک غلے میں ڈال دیا, اور کس کے میں ڈالا, وہی جن سے سب سے زیادہ محبت ہے حضرت بنیامین علیہ السلام کی. اور ان کو پھر پیچھے سے ان کے درباریوں نے روکا کہ بھئی ٹھہرو, ابھی ہم آتے ہیں, ہماری چیز چوری ہو گئی. ان کا میں کیا چیز گم ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک ناپنے کا جو ہے نا پیالہ وہ نہیں مل رہا بادشاہ کا. کہنے ہم کوئی چوری کی نیت سے نہیں آئے ہیں, ہم تو تمہارے پاس غلہ لینے آئے, پچھلی دفعہ بھی آئے تھے, تم ہم پر الزام لگا رہے ہو. ان کا کہ ہم الزام نہیں لگا رہے ہیں, بلکہ اگر کسی کے پاس نکلا تو وہ پھر اس کی سزا جو ہے وہ یہ ہوگی کہ جس کے سامان میں سے نکلے گا وہ خود ہی اس کا بدلہ ہوگا, اس کو ہم رکھ لیں گے. اب یہ محبت تھی ان کی کہ بنیامین علیہ السلام سے اتنی محبت تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ تھوڑا سا ٹائم میں اپنے بھائی کے ساتھ گزار لوں. تو بس یوسف علیہ السلام نے بھائی کی بوری سے پہلے ان کی بوریوں کی تلاشی دلوائی. سب کی بوریاں چیک ہو گئی, انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جب حضرت بنیامین علیہ السلام کی باری آئی تو پیالہ نکل آیا, اور پھر عزیز شاہ بادشاہ مصر کے قانون کی روح سے وہ اس کو پلٹا نہیں سکتے تھے, وہ ان کو چھوڑ کر آنا پڑا. اب انہوں نے آیت نمبر 77 میں کیا کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب نہیں, اس کا بھائی یوسف اس سے پہلے چوری کر چکا ہے. تو انہوں نے اس طرح کے الزام لگائے. تو آگے آیت نمبر 78 میں
انہوں نے کہا کہ عزیز مصر ہمارے والد بہت بوڑھے، بینائی بھی ان کی جا چکی ہے، تو وہ تو بہت زیادہ یعنی پرابلم ہوگی ہمیں، ہم کیسے، ہم تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے ہم میں سے کسی کو پکڑ لیا اور یہ الزام لگا۔ آیت نمبر 80 میں پھر جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو سرگوشی کرنے لگے، پھر کہنے لگے آپس میں کہ دیکھو انہوں نے پختہ قسم اٹھوا کے وعدہ لیا تھا، اب ہم کیا کریں گے؟ تو آیت نمبر 81 میں آتا ہے کہ تم اپنے باپ کی طرف لوٹ جاؤ، اور اے ہمارے باپ، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، یعنی ابھی وہ واپس جب جاتے ہیں کہتے ہیں چوری کی ہے، اور ہم نے فقط اسی بات کی گواہی دی تھی جس کا ہمیں علم تھا، غیب کا علم ہم نہیں جانتے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کیجیے گا کہ جو آ رہے ہیں قافلے والوں سے پوچھ لیجیے گا ہمارے ساتھ کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا ان کا کہ ہمارے نفسوں نے یہ بات مرغوب بنا دی ہے، اور اللہ یعنی وہ وقت قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ تو انہوں نے فرمایا اور پھر منہ پھیر لیا۔ آگے پھر انہوں نے جو تھے یہ بولے کہ آپ تو ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہیں گے، اور آپ یہاں تک کہ آپ قریب المرگ ہو جائیں گے۔ انہوں نے فرمایا آیت نمبر 82 میں کہ میں وہ جو کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کہ وہ عنقریب میرے پاس آئے گا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ جاؤ تم دوبارہ جاؤ عزیز مصر کے پاس، اور جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی خبر لے کر آؤ۔ اب یہاں دیکھیں، یہ ابھی پڑھتے پڑھتے میں ایک دم ذہن میں آیا کہ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیہ۔ اب یوسف علیہ السلام کا تو پیچھے قصہ اوور ہو چکا تھا نا ان کے خیال میں، یہاں یہ پھر فرما رہے ہیں یوسف اور اس کے بھائی کی خبر لے کر آؤ۔ ابھی پیچھے انہوں نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، پھر یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دوبارہ نام لے رہے ہیں، جبکہ بات ابھی بنیامین علیہ السلام کی چل رہی ہے۔ لیکن وہی ہے کہ نبی کا علم کیا ہوتا ہے، جب نبی یہ وہ پیغمبر ہیں یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام جو افضل الانبیاء نہیں ہیں، تو جب ان کے غیب کے علم کی یہ حال ہے تو ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل المخلوقات، افضل الملائک، افضل الانبیاء ہیں، ان کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ اچھا اب وہ دوبارہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پر تو ایک بڑی مصیبت آن پڑی ہے، اور ہم جو ہیں تھوڑی سی رقم لے کر آئے ہیں، ہمیں پورا پورا ناپ دو۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں یاد ہے تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا، تو پہچاننے کے لیے آپ ہی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، تو ہمارے لیے پھر آپ دعا کیجیے گا۔ آیت نمبر 91 میں کہ بے شک فضیلت آپ ہی کو دی ہے اور ہم ہی خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام نے پھر فرمایا جیسے فتح مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، انہوں نے بھی فرمایا آج تم پر کوئی ملاوت اور گرفت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، پھر اللہ تمہیں معاف فرما دے، وہ سب سے زیادہ مہربان ہے۔ پھر انہوں نے اپنی قمیص دی، اب قمیص دی کہ اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، آنکھیں لوٹ آئیں گی، اور سب کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اچھا اب یہ قافلہ مصر کی طرف روانہ ہو رہا ہے، ڈسٹینس کتنا زیادہ ہے، یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے تو اپنی یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور تم کہیں مجھے بہکا ہوا خیال نہ کرو کہ کہیں بڑھاپے کی وجہ سے میں بہک گیا ہوں، بلکہ میں وہ کچھ جانتا ہوں۔ اسی آیت 96 میں آ رہا ہے اینڈ میں کہ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وہ بولے اے ہمارے باپ ہمارے لیے گناہوں کی مغفرت طلب کیجیے۔ اب یہ کرتا انہوں نے دیا، اور جب وہ کرتا انہوں نے لا کے ان کے چہرے انور پہ ڈالا ہے تو ان کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ آیت نمبر 96 میں یہ ہے، چہرے پہ ڈالا اور بینائی لوٹ آئی۔ یہاں سے ہمیں کیا پوائنٹ ملتا ہے کہ جو بعض دفعہ لوگ نادانی میں کہتے ہیں کہ وسیلے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ جو چیزیں یوز ہوتی ہیں تبرکات، ان کے کوئی فائدہ نہیں دیتی، یہاں یہ ان پیغمبر کے جس میں اتھر سے ٹچ ہوئی ہوئی قمیص تھی، اور وہ ان کے چہرے پہ ڈالی بینائی واپس لوٹ آئی۔ پیغمبر تھے نا دونوں، انہوں نے شرک تو نہیں کرنا تھا، انہوں نے دعا نہیں مانگی اس وقت کہ اللہ میرے باپ کی آنکھیں واپس کر دے، نہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اس ڈاکٹر کے پاس جاؤ بڑا اچھا ڈاکٹر ہے وہ ان کی بینائی کا علاج کر دے گا۔ اپنی قمیص دی ہے، دکھانا کیا تھا کہ تبرکات ویلیو رکھتے ہیں، کیونکہ پیچھے آیت سورہ بقرہ میں تابوت سکینہ کا ذکر آتا ہے جس میں انبیاء کے چھوڑے ہوئے تبرکات تھے، اور وہ تبرکات ایسے تھے کہ ان کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی تھیں، جنگوں میں جیتتے تھے اس کو آگے رکھ کے۔ تو آج جب وہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے تو لوگ بعض نادانی میں اپنے اوپر ہی ظلم کرتے ہیں کہ یہ تو غلط ہے، یہ تو شرک ہے، تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو۔ تو جہاں
یعنی قمیض جو باڈی سے ٹچ ہوئی ہے، یا تابوت سکینہ میں جو تبرکات وہ بھی باڈی سے ٹچ ہوئے تھے، یا عصا ہاتھ میں لیتے تھے، وہ چیزیں تھیں، ان کا اتنا افیکٹ تھا. تو منہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تو جسم اطہر کا حصہ ہے، وہ گرو کر رہا ہے، وہ معجزہ کافی نہیں ہے، وہ گرو کیے چلے جا رہا ہے، بڑھے چلا جا رہا ہے. تو اس کے وسیلے سے کیا ہوگا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنگیں جیتا کرتے تھے. ایک جنگ میں وہ گھر میں ٹوپی بھول گئے، ٹوپی میں سلوا رکھا تھا انہوں نے، اور ایک جس کو بعض لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک جنگ ہار گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے دکھانا تھا کہ اس کی وجہ سے نہیں جیتے تھے منہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، تو وہ غلط بات کرتے ہیں. ہوا ایکچولی یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک جنگ میں گئے، وہاں گھمسان کی جنگ تھی اور شکست ہونے جا رہی تھی. خبر پہنچی مدینے، تو اعلان کیا گیا کہ بھئی مدینے سے مزید لوگ جائیں، وہاں پر شکست کا سامنا ہو رہا ہے. تو لوگوں نے اپنی تیاری شروع کی، وہ مزید نکلے سفر پہ، اور وہ جب نکلے مسلمان تو وہ دیکھتے تھے کہ ایک نقاب پوش جو ہے وہ گھوڑے پر ان سے بھی زیادہ اسپیڈ میں نکل جاتا ہے. وہ جب وہاں پہنچے نقاب پوش ایک گھوڑے پر، گھمسان کی جنگ تھی، وہ وہاں بیچ میدان میں پہنچے ہیں، اور وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ یہ لٹ مائی ٹوپی. کہنے کہ آپ کون ہیں؟ کہنے میں تمہاری زوجہ محترمہ ہوں. میں نے جب سنا کہ شکست ہو رہی ہے تو میں نے دیکھا ٹوپی یہیں رہ گئی جس میں منہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سلا ہوا ہے، تو وہ میں لے کر آئی ہوں. اس تیز جنگ میں وہ خاتون کیا بہادر خاتون تھی، ایمان والی، وہاں دے کر آئی ہیں، پھر انہوں نے ٹوپی پہنی ہے اور پھر وہ جنگ بھی وہ جیتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور دفعہ گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی، خالد بن ولید تعالیٰ عنہ کی ٹوپی گرنے لگی، تو وہ ٹوپی کی تگ و دو میں رہے کہ بے ادبی نہ ہو جائے، نیچے نہ گر جائے، میں اسے اٹھا لوں. اگلے صحابی کہنے لگے کہ آپ کو ٹوپی کی فکر ہے، وہاں دیکھیں تو یہ جنگ کا موقع ہے، کوئی ہماری گردن کاٹ دے گا. وہ کہنے لگے تمہیں نہیں پتہ اس ٹوپی میں کیا ہے. وہ ٹوپی اس میں منہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تمام 6 لاکھ حدیث لکھ ڈالی، اور انہوں نے منہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پوشاک میں سی رکھا تھا، جو سینے کی طرف کا حصہ تھا، وہ پہن کے کرتے تھے کام. تو یہ چیزیں ہمارے پاس قرآن پاک میں اسی لیے آتی ہیں کہ ہم ان سے اخذ کریں کہ اب آگے ہم نے کیا کرنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منہ مبارک تقسیم فرمائے. آیت کہیں نہیں آتی کہ تم ان کی منہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھال کے رکھنا، بے ادبی نہ ہونے دینا، تم وضو کے پانی کو گرنے مت دینا، ان کو سنبھال کے رکھنا، ان کا تھوکے مبارک لعاب دہن پھینکنے مت دینا، اپنے اوپر مل لینا. یہ کہیں حدیث یا قرآن کی آیت نہیں آتی، لیکن صحابہ کرام نے یہ سب کام کر کے دکھائے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اتباع کرو یا میرے صحابہ کرام میں سے جس کی چاہے اتباع کرو فلاح پاؤ گے. تو صحابہ کرام نے ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کیا ہو سکتا ہے وہ کر کے دکھایا. ادب رسول ہمیں صحابہ کرام سے بہت زیادہ اچھی طرح سمجھ آ جاتا ہے، کیونکہ وہ ایمان میں ہم سے سب سے زیادہ آگے ہیں. پھر جب یہ سب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آیت نمبر 99 میں شہر سے باہر آ کر ہزار سواریوں، فوجیوں، لوگوں کے ہمراہ ایک شاہی جلوس کی صورت میں آئے. کیونکہ کون آ رہا تھا؟ ان کے والدین آ رہے تھے. ٹھیک ہے، والدہ حالانکہ سوتیلی تھی، لیکن مرتبہ تو ان کا وہی تھا کہ والدہ تھی. تو وہ سب آ رہے تھے، تو وہ ماں باپ کو تعظیماً اپنے قریب جگہ دی، ان سے گلے ملے اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. فرمایا آپ مصر میں داخل ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم امن و عافیت کے ساتھ یہی قیام کریں. پھر آیت نمبر 100 میں ہے کہ تخت پر بٹھایا اور یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی سجدے میں گر گئے. ٹوٹل یہ 12 تھے اور 11 بھائی سجدے میں گر گئے. اور یوسف علیہ السلام فرمایا بجان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے، بہت پہلے آیا تھا، اور مفسرین اس کو 40 سال کا عرصہ قرار دیتے ہیں. اور بے شک میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا. جیل سے نکالا، آپ سب صحرا سے ہمارے پاس آئے. شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد پیدا کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، حکمت والا ہے، مجھے سلطنت عطا فرمائی، خوابوں کی تعبیر کے علم سے نوازا. یہ سب، اور آگے ان کی دعا آ رہی ہے آیت نمبر 101 میں کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا، مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملا دے. لوگوں کا ذکر بڑا ضروری ہے. آپ دیکھیں سورہ فاتحہ میں بھی یہ آتا ہے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا. اسلام کا، دین کا وہ راستہ نہیں بتایا، لوگوں جو لوگ پریکٹس کر رہے ہیں ان کو فالو کرو. ٹھیک ہے، یہاں بھی صالح لوگوں کے ساتھ ملا دینا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اللہ مسکینوں کے ساتھ رکھ، مسکینوں کے ساتھ اٹھا، مسکینوں ہی کے ساتھ میرا خاتمہ فرما. اور جب وہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو 40 سال پہلے مسکین، غرابا اور فقراء ان کے ساتھ ہوں گے جو جنت میں پہلے داخل ہوں گے. 40 سال وہاں کے کتنا لمبا عرصہ ہوگا. یہ غیب کی خبریں. آیت نمبر 102 میں آتا ہے
وہ ہم آپ کی طرف وہی فرماتے ہیں. آپ ان کے پاس موجود تو نہیں تھے نا، فزیکلی تو آپ موجود نہیں تھے جب سازشی تدبیر ہو رہی تھی ان کے بھائیوں کی. پھر آگے اللہ تعالیٰ مشرکوں کی بات کرتا ہے آیت نمبر 106 میں کہ اکثر لوگ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے کیونکہ وہ مشرک ہیں اور عذاب سے وہ بے خوف ہو گئے ہیں. آیت نمبر 109 میں پھر وہی بات ہے جو بار بار اللہ تعالیٰ ریپیٹ فرما رہا ہے کہ پچھلی بستیوں میں بھی ہم نے مردوں ہی کو بھیجا تھا جن کی طرف ہم وہی فرماتے تھے، تو ان لوگوں نے زمین کی سیر نہیں کی. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 111، بے شک ان کے قصوں میں سمجھداروں کے لیے عبرت ہے. یہ قصے اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ نہیں، یہ جو مشرکین کہتے ہیں اساطیر الاولین ہے، پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں اور کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایسے ہی قصے نہیں ہیں، ان قصوں میں باقاعدہ عبرت ہے. یہ کلام ایسا نہیں جو گھڑ لیا جائے، پچھلے کلاموں کی تصدیق کرتا ہے. سورہ رعد. سورہ رعد جو ہے بجلی کی کڑک کو رعد کہتے ہیں. جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجلی کی کڑک ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ دعا مانگنے کو کہتے تھے کہ دعا مانگو، کیونکہ کہیں بھی گرے تو اس کو بھی جلا کے راکھ کر دیتی ہے، اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے. ہمارے گھر کی بجلی سے کئی گنا زیادہ اسٹرانگ وہ بجلی ہوتی ہے. اچھا، سورہ رعد میں مدنی سورہ ہے، اس میں توحید، نبوت، حیات بعد الموت، حروف مقطعات کے راز، وحدانیت کی دلائل، اہل باطل کو سیلاب کی جھاگ کی طرح تشبیہ دی گئی ہیں بہت سارے، لیکن جھاگ کی طرح ہے، جیسے جھاگ ختم ہو جاتا ہے. اہل حق کو سونا اور چاندی سے تشبیہ دی گئی ہے اس سورہ میں. متقی لوگوں کی پہچان بتائی گئی ہے. سورہ ابراہیم بھی اسی میں آتی ہے. پھر نزول قرآن کا ذکر ہے، جنت کے وعدے اور دوزخ کی وعید ہے. اس طرح جو ساری کچھ آپ اگر دیکھیں تو زیادہ تر ریپیٹیشن ہے پچھلی تمام صورتوں کا. اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام جو مخلوق ہے، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سب کا بتا کے ایک بار پھر کہ تم کیا ان میں غور و تفکر نہیں کرتے کہ ان میں نشانیاں ہیں. جابر اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مستحب ہے کہ میت یعنی جو قریب المرگ ہو اس کے نزدیک سورہ رعد بھی پڑھی جائے. تو سورہ یاسین کا تو آتا ہی آتا ہے، سورہ رعد پڑھی جائے تو جہاں کہیں میں سہولت ہوتی ہے، آسانی پیدا ہوتی ہے. آیت نمبر 3 دیکھیں، وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا. زمین گول ہے نا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا. ہم جب چلتے ہیں تو ہمیں اس کی گولائی فیل نہیں ہوتی، لیکن جب ہم اوپر کسی سیارے سے جا کے زمین کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ گول نظر آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ، دریا بنائے اور دو جنسوں کے جوڑے بنائے. رات سے دن کو ڈھانکتا ہے، دن کو رات سے ڈھانکتا ہے. پھر زمین کے مختلف قطعات میں ایک ہی زمین ہے لیکن اس میں ڈفرینٹ قطعوں میں ڈفرینٹ قسم کے پھل فروٹ پیدا ہوتے ہیں، ذائقے سب کے الگ الگ ہوتے ہیں. تو یہ کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، جھنڈ ہیں، بغیر جھنڈ کے سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، لیکن ذائقے سب کے الگ الگ ہیں. بعض کو بعض پہ بہت ہی فضیلت بخشی ہے. آیت نمبر 11 پہ آ جاتے ہیں کہ ہر انسان کے بعد یک کے بعد دیگرے آنے والے فرشتے ہیں جو اس کے آگے اور اس کے پیچھے اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں. بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے آپ میں خود تبدیلی پیدا نہ کر ڈالیں. اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ عذاب کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے کوئی نہیں ٹال سکتا، اور نہ ہی ان کے مقابلے میں ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہی بتا دیا گیا کہ تمہیں سب سے پہلے خود کوشش کرنی ہے ٹھیک ہونے کی، اور تبھی اللہ تعالیٰ، یعنی کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے کہ بس اللہ تعالیٰ تقدیر چاہے گا بدل دے گا. تقدیر بے شک لکھی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوشش اپنی تم نے پوری کرنی ہے. جب تمہارے دل میں نیت ہی نہیں ہے اپنے آپ کو بدلنے کی، ٹھیک کرنے کی، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا. اچھا، فجر اور عصر میں کہتے ہیں فرشتے آتے ہیں، ان کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں. فجر کے وقت میں آپس میں ملتے ہیں اور پچھلی شفٹ کے واپس چلے جاتے ہیں، اور پھر نئے لوگ رہ جاتے ہیں، نئے فرشتے. اور اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب ہے اور دلوں کی بات کو بھی جانتا ہے، پتہ ہے بندے کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں فرشتے. ان سے پوچھتا ہے میرے بندے کس حال پر تھے، اور وہ عرض کرتے ہیں اللہ نماز پڑھ رہے، فجر کا ٹائم ہے. نماز اگر نہ پڑھ رہا ہو کوئی فجر یا عصر کی، تو پھر وہی فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تو غفلت کی نیند سویا ہوا تھا، وہ تو کچھ کر ہی نہیں رہا تھا، وہ تو یاد ہی نہیں کر رہا تھا. تو کرامن کاتبین بھی مستقل فرشتے ہمارے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ہیں. اور جب ہم آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں تو فرشتے مزید نگہبانی کے لیے آتے ہیں، پوری رات نگہبانی کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتے تو ہم نے پیدا پہ بھیجے ہوئے اور بھیجتے بھی رہتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا قوم کی حالت ہم اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ خود نہ کوشش کر لے. آیت نمبر 12 میں وہی جت ہے جو کب تمہیں ڈرانے کے لیے
اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور بھاری بادلوں کو اٹھاتا ہے. یعنی تیز اگر بجلی کی کڑک ہو تو اس سے واقعی خوف آنے لگتا ہے، انسان دہشت زدہ رہ جاتا ہے. اتنی تیز کڑک اگر گر گئی تو کیا ہوگا، کچھ کہیں کے نہیں رہیں گے. اور بجلی دکھاتا ہے امید کے لیے. اچھا، اب بجلی، یہ جو آیت نمبر 13 ہے، گرج اور تمام فرشتے اس کے خوف سے اس کے ہم کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں. اب یہ جو گرج چمک ہے یہ بھی اللہ کے ذکر کرتی ہے، اللہ کے نام کی تسبیح کرتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو دیکھ کے بندے تسبیح کرنے لگتے ہیں. جو خوف والے بندے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں اس گھڑی سے بچا اور اس کی آفتوں سے بچا. آیت نمبر 20 ہے، بیچ میں وہی ذکر ہے سارا زمینوں اور آسمانوں کی پیدائش کا. اور پھر آپ دیکھیں آیت نمبر 15 زمین و آسمان کا آتا ہے کہ وہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے. جو بھی کرتا ہے آسمان و زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ کے لیے ہی سجدہ کرتا ہے. کہتے ہیں نا کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے. تو تمام مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہے، زمین و آسمانوں میں جو بھی ہے، اور صبح و شام اسی کو سجدے کرتے ہیں. اور ان کے سائے آیت نمبر 15 میں دیکھیں کہ سجدہ کرتے ہیں خوشی سے، اور مجبوراً ان کے سائے صبح و شام سجدہ کرتے ہیں. وہ سائے زمین پہ نظر آتے ہیں، اور وہ سائے چاہے وہ بندہ مانتا ہو نہ مانتا ہو اللہ کو، لیکن اس کے سائے بھی تو اللہ تعالیٰ کو ہی سجدے کرتے ہیں. اور آگے آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا روشنی تاریکی برابر ہو سکتے ہیں، جنہوں نے شریک بنا لیے وہ سب اللہ ہی کی مخلوق ہے. پھر آیت نمبر 17 میں آ جاتا ہے کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پانی اتارا، اور پھر سیلاب کی طرح سیلاب کی رو نے ابھرا ہوا جھاگ اٹھا لیا، نہریں بہہ نکلی. آیت نمبر 18 ہے کہ ایسے لوگوں کی جنہوں نے اپنا رب کا حکم قبول کیا اور جنہوں نے نہیں قبول کیا، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ جو زمین میں ہے اس کے ساتھ اتنا ہی سب کچھ ہو اور وہ فدیہ دے ڈالیں، تب بھی انہیں لوگوں کا حساب برائی ہوگا. وہ کچھ بھی کر لیں ان کا حساب برائی ہوگا، کہ وہ نہ ماننے والوں میں سے. آیت نمبر 20 میں آ رہا ہے جو لوگ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو نہیں توڑتے، ان کے لیے کیا ہے کہ آگے آ رہا ہے کہ وہ جنتوں میں رہنے والے ہیں. آیت نمبر 21 میں کہ حقوق اللہ بھی پورے کرتے ہیں، حقوق الرسول بھی اور حقوق العباد بھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے عہد پورا کرنا، یعنی اللہ کے عہد کو بھی پورا کرتے ہیں، جو فرائض ہیں وہ بھی پورا کرتے ہیں. اور پھر جو ان سب کے کو جو جوڑے رکھتے ہیں آیت نمبر 21 میں، یعنی رشتوں کو بھی جوڑے رکھتے ہیں، حقوق العباد پہ بھی آنچ نہیں آنے دیتے کہ حقوق العباد جو ہے بہترین طریقے سے نبھا سکیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے کہ ان سے اپنی جانوں سے زیادہ محبت ہو، ان کی آل اولاد سے اپنی جانوں سے زیادہ محبت ہو، ہر چیز سے زیادہ محبت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو. اور اپنے جو قرابت دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کا اللہ تعالیٰ اس میں ہم لوگوں کو درس دے رہا ہے. پھر جنتیوں کا ذکر آ جاتا ہے 22 23 میں اور 24 میں کہ یعنی تم پر سلامتی ہو، سلام علیکم. تمہارے صبر کرنے کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے دیکھو تمہیں کیا اجر دیا ہے. بار بار آ رہا ہے کہ جنتیوں کا کلام سلام ہے، وہاں سلام کہہ کے ان کو ویلکم کیا جائے گا، وہ بھی پاک کلام ہی سنیں گے. آیت نمبر 25 جو لوگ اللہ کا عہد اس کے مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور ان تمام کو قطع کر دیتے ہیں جن کو جوڑے رکھنے کا حکم ہے، اور زمین میں فساد انگیزی کرتے ہیں، ان کے لیے لعنت ہے اور برا گھر ہے. اللہ کا عہد وہی فرائض ہو گئے، اور توڑ دیتے ہیں جن کو جوڑنے کا حکم تھا. تو قرابت داروں کے جو حقوق ہیں ان کو جوڑے رکھنے کا حکم تھا، ان کو وہ توڑ دیتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے بربادی ہے. رشتوں کو توڑنے کا جو ہے بہت بڑا وبال آیا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ خونی رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اسی طرح جب ہم صدقات، زکوٰۃ، خیرات کرتے ہیں تو اس میں بھی سب سے پہلے ہم گھر یعنی اپنے قریبیوں سے دیکھتے ہیں، بہن بھائیوں سے، پھر وہ نہیں الحمدللہ ویل سیٹلڈ ہیں، پھر ان سے آگے چاہے وہ ہسبینڈ کی سائڈ کے ہو چاہے وہ وائف کی سائڈ کے ہو، تو ہم ان کو پہلے پریفر کریں گے. کیونکہ اگر ہم نے ان کو یہ صدقات نہیں دیے، دور دور والوں کو ہم بھیج رہے ہیں، تو وہ قیامت کے دن گریبان پکڑیں گے کہ ہمارا حق بنتا تھا اس نے ہمیں چھوڑ دیا. تو وہ بہت ضروری ہے. سوائے اس کے کہ سادات میں سے ہوں تو ظاہر زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے، صدقات نہیں دے سکتے، ان کو ویسے مالی مدد کر سکتے ہیں اگر انہیں ضرورت ہے اور محبت کے ساتھ. اچھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکشی اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کے سوا ایسا گناہ کوئی نہیں جس کی جلد اللہ سزا نہ دے، آخرت میں اس کی سزا کا ذخیرہ نہ رکھا ہو.
ٹھیک ہے. آیت نمبر 28 میں ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، ان کے جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. بعض کہتے ہیں نا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، تو موسیقی اگر قرآن پاک کی تلاوت کی فارم میں ہو، نعتوں کی فارم میں ہو، تو وہی آپ کے لیے باقی روح کی غذا ہے. لیکن اگر وہ ڈسکو ڈانسز کے فارم میں ہو اور فضول گندے گانوں کی فارم میں ہو تو وہ آپ کے لیے غذا نہیں ہے، وہ تو آپ کا خود آپ کو غذا بنا سکتا ہے جہنم کا. تو دلوں کا اطمینان اللہ کا ذکر ہے. جائیدادوں کا حساب اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے لوگ پریشان ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن سکون ذکر میں ملتا ہے. اور ایک شعر ہے کسی شاعر کا، سو جاتا ہے فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا. بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، نیند کی گولیوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، سکون نہیں مل رہا، اطمینان نہیں مل رہا، جبکہ نوکر چاکر ہے، سب ہے، کوئی چیز کمی نہیں ہے. مطلب آزمائش ہر ایک کے اوپر ہے، کسی کو بے حساب دے کے آزمایا، کسی کو کچھ نہ دے کے آزمایا. تو الحمدللہ انسان جہاں ہو وہی شکر ادا کرتا رہے، جس حال میں اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھے، ورنہ وہ ناشکرہ بن جائے گا کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں ہی نہیں تو میں کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کے باوجود صحت تندرستی سب ہے، اس کو بھی وہ جھٹلا دے گا کہ کچھ بھی نہیں ہے. آیت نمبر 30 ہے کہ ہم نے آپ کو اس ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے جس سے پہلے حقیقت میں امتیں گزر چکی ہیں. تو یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا ہی ایک دلیل ہے کہ آپ کی امت سے پہلے پچھلی ساری امتیں گزر چکی ہیں، آخری ہے. اور اس لیے بھی اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عزت بھی رکھی ہے امت کی. بنی اسرائیل گناہ کرتے تھے، دروازے پہ گناہ لکھ دیے جاتے تھے اور پھر اس کا کفارہ بھی لکھ دیا جاتا تھا. آقا علیہ السلام کی ہماری جو امت ہے اس کا ایک گناہوں کا پچھلی امتوں کو خبر نہیں، اور یعنی آپس میں بھی ایک دوسرے کو خبر نہیں، نہ ہی دروازوں پہ لکھا جا رہا ہے نہ ہی مینشن کیا. اللہ تعالیٰ اس پہ بھی پردہ ڈال دیتا ہے. اتنی رحمت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے تاکہ آپ ان کی طرف سنا دیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تو کہ تم پچھلی امتوں کا پڑھ کے عبرت حاصل کر لو. میں تمہارے گناہوں تک پہ بھی پردہ ڈال رہا ہوں. آگے آپ دیکھیے تو آیت نمبر 33 میں بھی اور 32 میں بھی کفاری کا ذکر ہے کہ رسولوں سے مذاق کرتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مہلت نہیں دی، عذاب نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اعمال کی نگہبانی فرما رہا ہے. جنہوں نے شریک بنا لیے ان کی بھی، اور کیا شریک بنانے والے اور ایک اللہ کو ماننے والے ایک جیسے ہو سکتے ہیں. آیت نمبر 35 اور میں ذکر ہے جنتی لوگوں کا کہ نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. آیت نمبر 36 میں جن لوگوں کا ہم کتاب تورات، یہاں یہودیوں کا ذکر ہے، تورات دے چکے ہیں، اگر وہ صحیح ایمان والے ہیں تو اس قرآن سے بھی خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ تمام دلیلیں، تمام علامتیں ان کی تورات میں لکھی ہوئی تھیں. اگر وہ واقعی ایمان والے ہوتے تو قرآن پاک کو دیکھ کر خوش ہوتے. اور جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور ان کے فرقوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کچھ حصے کا انکار کرتے ہیں، کچھ کو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ 37 میں بتا رہا ہے کہ قرآن کو ہم نے حکم بنا کر عربی زبان میں اتارا ہے. تو جنہوں نے خواہشات کی پیروی کی کافروں نے، تو ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. پھر وہی بات آئی ہے آیت نمبر 38 میں کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر کو بھیجا، ان کے لیے بیویاں بھی بنائیں، اولاد بھی، اور کسی رسول کا یہ کام نہیں کہ وہ نشانی لے آئے مگر اللہ کے حکم سے. نبی یا ولی اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کی عطا سے ہی وہ معجزات دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی دکھاتا ہے سارا کچھ. اور دنیا میں زندگی وہ عام لوگوں کی طرح سے گزار کے دکھاتا ہے. اس کی بھی بیویاں ہوتی ہیں، اس کی بھی اولادیں ہوتی ہیں، اس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور تکلیف اس کو زیادہ پہنچتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں گرفتار ہوئے تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ فرماتے کہ اب میری امت کو بھی ایسی تکلیف ہوگی. ان کو بخار کی شدت بھی ہوتی تھی، تو وہ شدت بھی ہم عام لوگوں سے زیادہ بڑھ کر ہوتی تھی. مصائب و آلام ہم لوگ سے زیادہ بڑھ کر تھے، اور خود فرماتے ہیں کہ راہ حق میں جتنا میں ستایا گیا اتنا کوئی اور نہیں ستایا گیا. پھر آگے آیت نمبر 39 دیکھیں. اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سب فرما دیتا ہے. اللہ کے پاس کتاب ہے، یعنی کتاب لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ ادھر ادھر نہیں کرتا. اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے. اگر دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے یہ دعا کرے گا پھر اس کی تقدیر ہم بدل دیں گے. وہ دعا بھی اس کا مطلب ہے تقدیر میں ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ چیز ہم اس کو بدلیں گے اس کی دعا کی وجہ سے. کہ دعا مانگے گا، بہت زیادہ دعا مانگے گا، پریشان ہوگا، پھر ہم اس کی یہ بات اس طرح کر دیں گے.
تو اور باقی کس طرح ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے۔ آیت نمبر 43 جو آخری آیت ہے اس میں بھی کافروں کا ہی لکھا ہوا ہے کہ فرما دیجئے، وہ کہتے ہیں آپ پیغمبر نہیں، فرما دیجئے میرے تمہارے درمیان اللہ ہی کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ سورہ ابراہیم شروع ہو رہی ہے۔ سورہ ابراہیم ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان یعنی نور کی جانب لے جاتا ہے۔ اس میں یہ مکی سورہ ہے اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے پچھلے انبیاء کا ذکر کرتا ہے۔ آگے آیت نمبر 5 میں دیکھ لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ وہ ان کو نور کی طرف لے جائیں۔ وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ آ رہا ہے۔ آیت نمبر 6 ہے کہ اپنے فرعون سے جو اپنی قوم سے انہوں نے کہا تم اللہ پر تم اپنے اوپر اللہ کے اس احسان کو یاد کرو کہ آل فرعون سے نجات دی اور لڑکوں کو ذبح کر ڈالتے تھے۔ وہ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کا ذکر کتنا زیادہ ہر صفات، ہر مکی سورہ میں ان کا ذکر ڈیٹیل میں آتا ہے۔ آیت نمبر 7 کیا ہے کہ یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ فرمایا شکر ادا کرو گے تم پر نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، ناشکری کرو گے تو عذاب یقیناً سخت ہے۔ یعنی شکر ادا کرنا، جو آگے آیتیں آتی ہیں کہ انسان بہت ہی کم شکر ادا کرتا ہے، اور حقیقت بھی ہے کہ شکر اصولاً تو ہم لوگوں کو اٹھتے بیٹھتے ادا کرنا چاہیے کہ یہ آنکھیں بھی اللہ کی نعمت ہے، ساری باڈی اللہ کی نعمت ہے، سب کچھ دیا ہوا ہے، تو ہم ان نعمتوں کو کم از کم شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے سب کچھ صحیح سلامت دیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے تم شکر ادا کرو گے، جتنا دیا ہوا ہے اللہ نے بہت بہترین دیا ہوا ہے، شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں بھی اضافہ کر دوں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیت نمبر 9 میں قوم عاد قوم ثمود کا ذکر کہ وہ صفحہ ہستی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹا دیا، مٹا دیا ہے۔ آیت نمبر 10 اور 11 میں اس کے بعد پھر وہی بشریت کہ ان پیغمبروں نے کیا کہا کہ کیا اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے اور میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کہ تمہارے گناہوں کی خاطر تمہیں بلاتا ہوں تاکہ وہ اللہ تمہیں بخش دے جس نے تمہیں کچھ عرصے کے لیے زمین میں رکھا ہے اور پھر تمہیں ایک مقررہ میعاد تک مہلت دیے رکھتا ہے۔ اور کافروں نے کیا کہا تم تو محض ہماری طرح کے بشر ہو۔ مستقل یہ ریپیٹیشن آپ سنتے چلے آئیں گے کہ تم بھی ہماری طرح بشر ہو، تم بھی ہماری طرح بشر ہو، یہ سارے یہ کہہ کر جھٹلایا کرتے تھے اور تم ہمیں ان بتوں سے روکنا چاہتے ہو۔ تو یہ جو جملہ ہے نا ہماری طرح کے بشر بہت خطرناک ہے۔ قرآن اسی لیے ہے، قیامت تک کے لیے، مطلب ناشکری کافروں کے لیے آ رہا ہے۔ اگر ایک مسلمان کو کیسے زیب دیتا ہے کہ اپنے ہی پیغمبر کو ہمارے جیسے بشر ہے۔ بہت سن چکی ہوں اس بات چیزیں اس طرح کی کہ ہم بھی چاہیں تو ان کی طرح ہو سکتے ہیں، یہ بھی سن چکے ہیں۔ تو یہ ہم بھی یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، انہوں نے بہت محنت کی، اور ٹھیک ہے ہم بھی اگر محنت کریں قرآن پاک پہ ہم پورا عمل کریں تو ہم بھی پہنچ سکتے ہیں اس رتبے تک۔ حالانکہ ہم تو وہ تو معراج پہ اللہ کو دیکھا ہے، ہمارے لیے تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، ہم تو کسی قابل نہیں ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں جب ہمارا اپنا مسلمان کہے گا، وہ اپنے پیغمبر کو نیچا دکھائے گا، تو یہ بات بار بار منافقین نے کہا اور کافروں نے کہی ہے یہ بات، تم ہماری طرح کے بشر ہو، تم بھی ایسی زندگی گزارتے ہو جیسی ہم گزارتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بار بار یہ بھی فرما رہا ہے کہ ہم نے مردوں پر ہی اپنی نبوت اتاری اور ان کو وحی بھیجی، تو وحی اللہ تعالیٰ صرف اپنے پیغمبروں پر ہی اتارتا ہے۔ وحی کا دروازہ پیغمبروں کے ساتھ بند، کسی ولی پہ وحی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ القاء کر سکتا ہے کہ کوئی چیز جیسے ہم لوگ کو سکس سینس ایک آ جاتی ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اولیاء اللہ کا رتبہ عام خلق سے زیادہ اونچا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں فنا ہو چکے ہوتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ کس طرح نوازتا ہے، علم نبوت میں سے ان کو حصہ دیا جاتا ہے۔ تو ان کے رسولوں نے کیا کہا آیت نمبر 11 میں کہ اگرچہ ہم تمہاری طرح انسان ہیں، یعنی دکھنے میں تمہاری طرح ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں پر میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتا ہے کہ مرد ہم نے چوز کیے اور ان کے اوپر وحی نازل کی۔ تو اسی لیے یہ آیتیں بار بار ضرور پڑھتی ہوں کہ دیکھیں بشر 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 یہ کتنی تکرار ہے۔ تو آج کا انسان مسلمان جب کہتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ اپنے پیروں پہ کیوں کلہاڑی مار رہا ہے۔ آیت نمبر 15 دیکھیں،
اور بالآخر رسولوں نے اللہ سے فتح مانگی اور ہر سرکش ضدی نامراد ہو گیا۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام کا کرم ہے کہ امت کی بخشش کی دعائیں پیدا ہوتے ہی جو رب حبلی امتی کہہ کے سجدے میں گر گیا، وہ پیغمبر کتنا عظیم ہے، جو ادھر سے دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے وقت بھی امت کو یاد کرتا رہا کہ امت کو بھی کیا ایسی تکلیف ہوگی، میری امت کو بخش دے، میری امت کی بخشش کا کیا ہوگا۔ تو انہوں نے ہم لوگ کے لیے بد دعائیں نہیں کی کہ اللہ میری امت میں سے جو مجھے نہیں فالو کرتا اس کو اللہ تعالیٰ درگاہ ہی کر دے، ایسی بھی کوئی چیز نہیں آتی۔ پھر کافروں کا ذکر ہے جن کو عذاب دیے جائیں گے، آیت نمبر 17 میں، 18 میں، اور پھر آپ دیکھیں آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 19 سے پھر کیا شروع کیا ہے، پھر زمین و آسمان کی تخلیق کی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا۔ آیت نمبر 21 میں روز محشر سب اس کے سامنے پیش ہوں گے، اور اس دن کیا ہوگا، یہ آیت نمبر 21 دیکھیں۔ یہ 13واں سپارہ ایکچولی شروع ہو چکا ہے، اور 13واں سپارہ، ہاں ابھی تو ہم لوگ 13واں سپارے پر ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو کمزور لوگ ہوں گے نا اس روز محشر، متکبروں سے، طاقتور لوگوں سے کہیں گے کہ ہم تو ساری زندگی تمہاری تابع رہے ہیں، کیا تم اللہ کے حساب سے ہمیں بچا سکتے ہو؟ تو وہ عمرہ جو ہے نا وہ کہیں گے کہ اگر ہمیں اللہ ہدایت دیتا تو ہم تمہیں ضرور ہدایت کی راہ دکھاتے، تو ہم تو خود بھی گمراہ تھے، سو تمہیں بھی گمراہ کرتے رہے۔ اور شیطان کیا کہے گا آیت نمبر 22 میں کہ شیطان کو فالو کرنے کا کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا؟ فائدہ تو کچھ نہیں ہونا، لیکن نقصان کیا ہوگا کہ اس میں آتا ہے کہ شیطان کیا کہے گا کہ جب فیصلہ ہو چکے گا، شیطان کہے گا بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا لیکن میں نے تم سے وعدہ خلافی کیا۔ شیطان اس دن یہ کنفیس کرے گا، لوگوں سے کہے گا میں نے تمہیں بلایا کس کی طرف، ظاہر باطل کی طرف بلایا تھا، سو تم نے میری دعوت قبول کی، اب تم مجھے ملامت نہ کرو، فلا تلومونی آ رہا ہے، اب تم مجھے ملامت نہ کرو، میں نے تمہیں بلایا تم میری طرف آ گئے، تو آج تمہاری میں فریاد رسی نہیں کر سکتا ہوں، نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، بے شک میں اس سے انکار کرتا ہوں، اور یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شیطان خود برات کا اظہار کر دے گا کہ میں تم سے بیزار ہوں، میں نے تمہیں کوئی زبردستی نہیں بلایا تھا، میں نے دعوت دی، باطل کی طرف تم نے قبول کی، تو آج نہ تو میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں نہ تمہیں بچا سکتا ہوں۔ پھر جنتیوں کا ذکر آ گیا آیت نمبر 23 سے، آیت نمبر 31 میں آپ دیکھیں تو میرے مومن بندوں سے فرما دیجئے کہ ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے، نماز قائم رکھے ہیں، رزق جو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کریں، اس دن خرید و فروخت کام نہیں آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 32 سے جو ہے تخلیق کا بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے ایسے ہی نہیں، وہ پانی جب برسایا آسمان سے تو اس پانی کے ذریعے تمہیں ایک تو پھل دیے، دوسرا یہ کہ کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، کشتیاں تمہارے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں تمہارے لیے۔ پھر سورج اور چاند کو بھی مطیع بنا دیا، مدار میں گردش کرتے ہیں، رات اور دن کو بھی تابع کر دیا، تو اللہ کی نعمتوں کو تم یاد کرو۔ پھر آیت نمبر 35 سے آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا فردر ذکر آ رہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب اس شہر کو جائے امن بنا دے، مجھے اور میرے بچوں کو اس سے بچا لے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے لقدق صحرا میں، اور وہاں جب چھوڑ کر گئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، اور وہاں پر اپنے ایک چھوٹے سے شیر خوار بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر جانا کتنی بڑی آزمائش تھی، لیکن پیغمبر ایسے ہی تو نہیں پیغمبر بنے، اللہ تعالیٰ نے ان میں کچھ دیکھا، ان کو چوز کیا اس رتبے کے لیے، اور انہوں نے دعا فرمائی اس کو امن کی جگہ بنا دے، اور ہم میرے بچوں میں سے کسی کو بھی بتوں کی جو شرک جو کرتے ہیں، بتوں کی پرستش کرتے ہیں، اس کو بچا۔ پھر آیت نمبر 36 میں آ رہا ہے اے میرے رب ان نے یعنی بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا ہے، جس نے میری پیروی کی تو وہ میرا ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو وہ گمراہ ہوگا، اور تو بے شک بڑا نہایت مہربان اور بخشش کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 37 میں آ رہا ہے کہ اے ہمارے رب، ان کی دعا ہی چل رہی ہے ابھی، کہ بے شک میں نے اپنی اولاد کو بے آب و گیا وادی میں تیری امت والے گھر کے پاس بسا دیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم رکھے، لوگوں کے دلوں میں ایسا کر دے کہ وہ شوق اور محبت کے ساتھ ان کی طرف مائل رہیں، اور انہیں ہر طرح کے پھلوں کا رزق عطا فرما،
کہ وہ شکر بجا لاتے رہے. ایک صحرا بیابان ہے جہاں پیدا ہی کچھ نہیں ہوتا، پانی ہے نہیں، دعا مانگی جا رہی ہے کہ اس میں رزق پھلوں کا رزق بے تحاشا عطا فرما. آج کون سی چیز ہے جو مکے میں اویلیبل نہیں ہے؟ ہر چیز موجود ہے، بلکہ سونے چاندی کے پہاڑ واقعی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا، میں یہاں سونے چاندی کے پہاڑ دیکھ رہا ہوں. تو وہاں پر تیل کے ذخائر وہاں موجود، سب کچھ وہاں موجود ہے. انہوں نے اس کو امن کی جگہ دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کو امن کی جگہ بنایا. انہوں نے فرمایا پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر بجاتے آتے رہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا آج تک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یثرب بہت بیماریوں کی جگہ تھا، ذرا بھی سوٹیبل نہیں تھا لوگوں کے لیے. تو وہاں بلائیں وبائیں بہت زیادہ تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ جتنا مکے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو حرم بنایا، اس کو مکے کو حرم بنایا، میں مدینے کو حرم بناتا ہوں. اس میں تو اے اللہ جتنی برکت مکے میں رکھی اس کی دگنی عطا فرما، بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرما. تو مکے کا تو آ جاتا ہے اس میں قرآن پاک میں، مدینے کا ذکر ہمیں حدیثوں سے ملتا ہے. اور مدینے کا ذکر کیوں ہوتا ہے میلادوں میں، مدینوں کا ذکر کیوں ہوتا ہے نعتوں میں؟ وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ مدینے میں یہاں مکے کی نسبت زیادہ برکت ڈال دی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرم بنایا اور وہ حرم بن گیا. آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ تعالیٰ نے تو صرف اسی کو حرم بنایا تھا. مدینے کو حرم کب بنایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اور وہ حرم بن گیا. آج وہ حرمین شریفین، ان دو حرم کہلاتا ہے. اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا، اللہ تعالیٰ نے کی بات رکھی کہ ٹھیک ہے یہ بھی حرم ہے وہ بھی حرم ہے. تو وہاں پر پھل اور زیادہ کثرت سے اور ایمان وہی سلامت رہے گا. مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکے اسے چاہیے مکے میں مرے، حالانکہ مکہ رتبے والا ہے، لیکن انہوں نے فرمایا جس سے ہو سکے اسے چاہیے کہ مدینے میں مرے، مدینے میں موت کی تمنا کیا کرو. حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، مدینے کے راستے میں، مدینے میں ہی مجھے موت عطا فرما. ان سب نے مکے میں موت نہیں مانگی، حالانکہ مکے میں ایک عمل کا ثواب 1,00,000 ہے، مدینے میں 50,000 ہے. مسجد حرام مکے میں آپ نماز پڑھیں 1,00,000 کا ثواب ملے گا، مدینے کی مسجد میں نماز پڑھیں 50,000 کا ثواب ملے گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود ہیں اس کی حرمت ہی الگ ہے. یہ وہ خطہ ہے جو جنت کا یہاں جوڑ دیا گیا ہے. قیامت آئے گی تو اس خطے کو اٹھا لیا جائے گا. یہ پورا خطہ جنت کا خطہ ہے، جنت کے ٹکڑے کو اٹھا لیا جائے گا اور کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی اوپر اٹھا لے گا. لیکن اگر آپ بخاری شریف میں نے خود دیکھا ہے کہ جب یہ حرمین شریفین کی بات آتی ہے، فضائل مکہ مکرمہ، تو مدینے کی حدیثیں زیادہ ہیں، مدینے میں زیادہ برکت ہے، مدینے میں موت کی دعا کرو. کیونکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت فرمائیں گے تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں اہل مدینہ کی شفاعت کروں گا، پھر اہل مکہ کی، پھر باقی لوگ. تیسرے نمبر پہ ملک شام آتا ہے، بیت المقدس. حالانکہ کعبۃ اللہ وہیں پر ہے، حج وہیں ہوتا ہے، عمرہ وہیں ہوتا ہے. کوئی ارکان حج عمرے کے مدینے میں نہیں ہوتے، اس کے باوجود مدینے کو فضیلت دے دی. اچھا، اب آیت نمبر 37 ہو گئی. 30 آیت نمبر آپ دیکھیں کہ اچھا یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر گئے تھے اپنے بیٹے کو اور وائف کو، حضرت حاجرہ علیہ السلام کو، تو یہ ہوا کیا تھا کہ حضرت سارہ اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تو اولاد نہیں تھی، انہوں نے پھر ان کی شادی کرائی حضرت حاجرہ علیہ السلام سے. ان کے یہاں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کو ایک رشک کا جذبہ پیدا ہوا. تو انہوں نے فرمایا کہ ان کو آپ میری آنکھوں سے دور کر دیں، جتنی دور لے جا سکتے لے جائیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، ان کو آپ وہاں لے جائیں اور بے آب و گیا وادی میں وہاں ٹھہرا دیں. تو یہ رتبہ دکھایا تھا. اور یہ نیچر نے ایک چیز ذہن میں رکھی ہوئی ہے کہ جو سوتن تھیں ان کے لیے ایک فیلنگ آئی ان کے ذہن میں، تو وہ ایک نیچرل فیلنگ اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. تو اس کو حالانکہ سارہ علیہ السلام جو ہے جنتی خاتون ہے اور بہت پاک باز خاتون ہے. آیت نمبر 43 42 دیکھیں، 42 43 44. اللہ کو بے خبر نہ سمجھنا کہ جو ظالم سر انجام دے رہے ہیں کام، اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے. قیامت کے دن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. اور میدان حشر میں ان کا حال کیا ہوگا ظالموں کا. آیت نمبر 43. وہ لوگ اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑے جاتے ہوں گے اس حال میں کہ پلکیں بھی نہ جھپکتی ہوں گی اور سکت نہیں ہوگی کسی چیز کی ان میں. اور آپ انہیں اس دن سے ڈرائیں جب ان پر عذاب پہنچے گا. تو کہیں گے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں مہلت دے دیں، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دیں کہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں اور رسولوں کی پیروی کریں. یہ دولت سے
کہ جو اقتدار میں نشے میں سرمست ہیں، آیت نمبر 43 میں 45 میں، کہ تم انہی لوگوں کے محلات میں رہتے تھے، اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے، حالانکہ تم پر عیاں ہو چکا تھا، سب کچھ کلیئر کر دیا گیا تھا کہ ہونا کیا ہے۔ آیت نمبر 46 میں وہی ان کا اقتدار میں جو لوگ ہیں اور بدمست ہیں ان کا ذکر ہے۔ آگے ہم دیکھیں کہ آیت نمبر 52 جو آخری آیت ہے سورہ ابراہیم کی، کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے کاملاً پیغام کا پہنچا دینا ہے تاکہ انہیں اس کے ذریعے ڈرایا جائے اور جان لیں کہ اللہ معبود اور یکتا ہے۔ سورہ ہجر یہ بھی مکی سورہ ہے اور اس میں بھی وہی سارے ہمیں ذکر ملیں گے، کافروں کی آرزو کا ذکر ہوگا۔ سورہ ہجر ساری کی ساری جو ہے وہ 14ویں سپارے میں ہے، ربما۔ اس میں سورہ ہجر کی تعارف اور وجہ تسمیہ ہے، وادی ہجر کا تذکرہ ہے، اسلام کے بنیادی عقائد کے ثبوت ہیں، قیامت کے دن کفار کی کیا آرزو ہوگی یہ ہے، ایمانی دعوت سے انکار کرنے کا اور مذاق اڑانے کا عذاب کیا ہے، حفاظت قرآن کی اللہ کے ذمے ہے، اللہ نے دی ہے، یہ بھی اسی میں ذکر ہے، پھر انسان کی تخلیق کی ابتدا، آدم علیہ السلام کی پیدائش کا پھر ذکر، اور فرشتوں کو حکم سجدہ کرنے کا دوبارہ اس کا ذکر آ رہا ہے، جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر آ رہا ہے، رحمت الہی پہ رحمت الہی غالب ہے غضب پہ، یہ بھی ذکر آ رہا ہے، خوف اور امید کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر ہے جو پیچھے بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، بڑھاپے بچے کی پیدائش کی خوشخبری کا ذکر ہے، پھر قوم لوط پر عذاب، وادی ہجر پر عذاب، اونٹنی کی ہلاکت، سورہ نحل، تو پھر سورہ نحل شروع ہو جاتی ہے شہر کی مکھی کے نام پر۔ یہ ساری قوموں کے ذکر بار 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 ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت بن گیا کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کو، اس کے جو محبوب بندے ہیں ان کی تکلیف، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام یہ تو ولیہ تھیں، ان کے بھی تذکرے بار بار کرو، فرعون کے مظالم کے بار بار تذکرے کرو، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کاٹ ڈالا اس کا بھی تذکرہ بار بار کرو۔ آیت نمبر 2 ہے، آپ غمگین نہ ہوں، انہیں چھوڑ دیجئے، وہ کھاتے رہیں، عیش کرتے رہیں، ان کی جھوٹی امیدیں انہیں غافل رکھیں گی، پھر قریب ہم انہیں جان لیں گے، یعنی ہم انجام ان کا کر دیں گے۔ تو اچھا، قیامت کے روز جب کفار جہنم میں جائیں گے تو دیکھیں گے مسلمانوں پر تو بڑا لطف و کرم ہو رہا ہے، تو وہ تانا یعنی ان کے ساتھ کچھ وہ تو ہوں گے جنتی جو جنت میں جائیں گے، ان کے پاس ساتھ لطف و کرم ہو رہا ہوگا۔ بعض مسلمان ایسے بھی ہوں گے نا جن کو پہلے کچھ دن کے لیے قیامت اس میں دوزخ میں رکھا جائے گا، پھر ان کو شفٹ کیا جائے گا، تو وہ ان کو تانا دیں گے کہ تمہیں ہمارے کلمہ پڑھنے میں فائدہ کیا دیا، پھر وہ اپنے رب سے معافی مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ مومنین کو معاف فرما کے جنت میں بھیج دے گا، اور جنت میں وہ جب جائیں گے تو دوزخ کی آگ کے نشانات ان کے اوپر ہوں گے، تو جنتی ان کو دوزخی کہیں گے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ یہ ہمارے نشانات مٹا دے، اہل جنت میں بھی ہمیں جہنمی کہا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب دعا کرے گا تو یہ نشانات بھی ختم ہو جائیں گے اور پھر وہ سارے مکس ہو جائیں گے ان میں۔ آیت نمبر 6 دیکھیں، کفار جو کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا بے شک تم مجنون ہو، یعنی نعوذ باللہ دیوانے ہو، تو گستاخی میں یہ کہتے تھے کہ اور ہر نبی کو انہوں نے مجنون اور دیوانہ قرار دیا، نعوذ باللہ، کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے خود جواب نہیں دیا، لیکن آقا علیہ السلام کے لیے جواب اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمائے کہ تم نے، کہ کفار یہ کہتے ہیں تو کہ آپ اس طرح سے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ان کی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھ دیا کہ وہ یہ کہتے ہیں، وہ بالکل غلط کہتے ہیں، تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں اتارتے اگر تم سچے ہو، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 8 میں ہم فرشتوں کو نہیں اتارا کرتے، لیکن جب عذاب کی گھڑی دینی ہوتی ہے تو فرشتہ آتا ہے تو ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں۔ آیت نمبر 9 میں وہ سب سے بڑی آیت کہ بے شک یہ ذکر عظیم ہم نے ہی اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے کہ اس کی حفاظت میں خود کروں گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ بس حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہوا ہے، اب ہمیں ضرورت ہی نہیں، اس کو تو فرض بنتا ہے، وہ جو کرے گا اپنے لیے کرے گا، کیونکہ وہ ایکشن تو لینا، اگر کہیں دوسرے قادیانی اس کی انٹرپریٹیشن کر کے اگر بانٹے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے خلاف علم جہاد بلند کرنا بھی ضروری ہے، اور وہ تو کچھ کا کچھ کر دیں گے، ہماری نئی جنریشن کے لیے تو اور زیادہ پرابلمز ہیں۔ پھر آیت نمبر 10 ہے کہ ہم نے پچھلی امتوں میں بھی رسول بھیجے
اور ان کے پاس جو بھی آتا تھا اس سے وہ مذاق کیا کرتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے. اور اسی طرح ہم یہ جو تمسخر کرنا ہے مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں، وہ مذاق ہی اڑاتے رہتے ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. آیت نمبر 14 میں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیں نا اور وہ سارا دن اس میں اوپر چڑھتے رہے تب بھی یہ لوگ یقیناً کہیں گے کہ ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں، ہم پر جادو کر دیا گیا. مطلب یہ کہ یہ اتنے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کے آسمان کے دروازے بھی کھول دیں تو کہیں گے ہم پر جادو کر دیا ہے، سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی. آیت نمبر 26 دیکھیں. بے شک ہم نے انسان کی تخلیق ایسے خشک والے گارے سے کی ہے، سن رسیدہ ہے اور سیاہ بودار جو ہو چکی تھی اس سے ہم نے اس کی تخلیق کی ہے. اس سے پہلے ہم نے جنوں کو شدید جلا دینے والی آگ سے پیدا کیا ہے. اور یہی غرور تھا ابلیس کو کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے اس سے پہلے یعنی انسان کی تخلیق بعد میں کی ہے اور اس سے پہلے ہم نے جنوں کو پیدا فرما دیا. کیونکہ آپ سنتے ہیں نا کہ ابلیس کیسے بنا، کیونکہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا تھا اور ابلیس کوئی ایسی جگہ نہیں تھی اس وقت، تو وہ مقرب تھا اللہ تعالیٰ کا، کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جس نے سجدہ نہ کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے مقرب فرشتوں میں داخل کر دیا، عزازیل اس کا نام ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ مقرب ترین فرشتہ ہو گیا. تو جنات ظاہر پہلے سے تھے، حضرت آدم علیہ السلام بعد میں وجود میں اللہ تعالیٰ لایا، اور جب وجود میں لایا تو اس کو کہا کہ بھائی سجدہ کرو، تو اس نے اسی اکڑ میں سجدہ نہیں کیا اور وہ ابلیس بن گیا. تو اس طرح سے یہ چیز ابھی مجھے فیل ہوئی کہ یہ پہلے جنوں کی تخلیق کی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب کائنات میں کچھ نہیں تھا تب پیدا فرما دیا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے نا کہ تمہاری عمر کتنی ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے یہ تو مجھے نہیں پتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ ایک ستارہ تھا خاص ڈائریکشن کا کہتے ہیں، وہاں چمکا کرتا تھا، ہر 70,000 سال بعد چمکتا تھا، 72,000 بار دیکھا یا وائس ورسا. ٹھیک ہے، تو وہ فرماتے وہ نور میرا، وہ ستارہ میرا نور تھا. یعنی آقا علیہ السلام کے نور کو اللہ تعالیٰ نے، اب یہاں ان کے نور ہونے کی دلیل ہے اس حدیث میں، بہت ساری حدیثوں میں نور پہلے ان کا بنا دیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی بشری پیکر کا ذکر کرتا ہے 28 میں 29 میں. پھر جب اللہ تعالیٰ فرماتے جب میں اس کو تشکیل کر دوں نا، کامل طور پر درست حالت میں لا چکوں، پھر اس میں اپنی روح پھونک دوں، فیہ من روحی، تو پھر تم اس پہ سجدہ کرنا، میرے نور کو سجدہ کرنا. ٹھیک ہے، وہ نور کو سجدہ کرایا جا رہا تھا. بس سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس کو وہ نور نہیں نظر آیا. ابلیس کو آیت نمبر 33 آ رہا ہے کہ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمإ مسنون، کہ میں ایسا ہرگز نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سیاہ بودار گارے سے بجنے والے گارے سے تخلیق کیا. اللہ تعالیٰ نے اسے مردود قرار دے دیا اور وہ پھر روز جزا تک اس پر لعنت پڑتی رہے گی. ہم لوگ بھی تو جب قرآن پڑھیں یا نماز پڑھیں اعوذ باللہ الشیطان الرجیم ضرور پڑھتے ہیں، تو وہ مطلب لعنت ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ جو بھیجے گا وہ الگ ہے، لیکن ہر انسان جو نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہے، وہ تعوذ پڑھ رہا ہے، ہر وقت اس کو لعنت بھیجی جا رہی ہے. بعض لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ایک کہنے لیں کہ شیطان کو بھی برا نہ کہو، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. وہ جب اس پہ آتے ہیں نا کنسیشن دینے پہ، تو ظالموں کو ہر ایک کو کنسیشن دیتے ہیں، کسی کو کچھ نہ کہو. تو میں کہا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی خاص تعلقات ہوں، کیونکہ ہم لوگ تو ہر مرتبہ اس پہ کہتے ہیں مردود ہے وہ. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تم نے بھی کہنا ہے کہ وہ مردود ہے. ان کے خاص تعلقات ہوں گے، اس کو وہ نہیں کہنا چاہ رہی ہوں گی. تو آیت نمبر 40 دیکھیں. اچھا، یہ شیطان نے کہا کہ میں تیرے تمام بندوں کو بہکاؤں گا. آیت نمبر 40 میں وہ کہتا ہے کہ سوائے تیرے ان برگزیدہ بندوں کے جو خلاصی پا چکے ہیں. یہاں لکھا ہے الا عبادک منہم المخلصین. ہم مخلص تو جانتے ہیں نا، مخلص کیا ہوتا ہے، یہ مخلص لکھا ہوا ہے. مخلص تو وہ ہوتا ہے جو اپنی ایفرٹ کرتا ہے، اخلاص ڈالتا ہے. مخلص وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ جن کے اندر ڈال دیتا ہے، ان کو چوز کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ان میں کون ہوئے؟ انبیاء، اولیاء. ٹھیک ہے، تو ان برگزیدہ بندوں کے اوپر میرا بس نہیں چلے گا جو خلاصی پا چکے ہیں اور تیرے سلیکٹڈ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ راستہ یہی ہے جو سیدھا میرے در پر آتا ہے، اور میرے اخلاص یافتہ بندوں پر تیرا بس ہی نہیں چلے گا، اور کہہ رہا کوئی زور ہی نہیں چلے گا سوائے ان بھٹکے ہوئے کے۔ ایوب علیہ السلام کا کیس ہمارے سامنے ہے، کیا کیا کچھ نہیں ہو گیا، لیکن وہ بہکاؤ، کیونکہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے الگ عہد کے ساتھ بھیجا تھا، ان کی ڈٹرمنیشن الگ تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیچھے گزرا ہے۔ کوئی آج کے دور میں سوچ سکتا ہے کہ اپنی بیوی اور چھوٹے سے بچے کو وہاں چھوڑا ہے جہاں کچھ ہے ہی نہیں، اور نہ ہی کسی کے لیے وہ کہا گیا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کہے گا کسی اور سے یہ، کیونکہ کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ انبیاء کے خاندان ہے، اللہ تعالیٰ نے اسلام اسی طرح پھیلانا تھا۔ ہم اپنے خوابوں پر بیس کر کے کوئی کام اس طرح کا نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے وعدہ جہنم ہے، اور جہنم کیا ہے آیت نمبر 44 میں، جس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے الگ حصہ مخصوص کیا گیا، اور جنت کے آتے ہیں 8 دروازے، ان میں سے ایک روزے دار کے لیے ریان جو ہے، اور متقی لوگ جو ہیں وہ کہاں رہیں گے؟ سلامتی والے گھر میں، سلامتی کے ساتھ رہیں گے۔ اچھا، آیت نمبر 47 وہی ہے جو پیچھے ابھی ہم لوگوں نے کل پرسوں میں پڑھی تھی۔ ہم وہ ساری کدورت باہر کھینچ لیں گے جنتیوں کے دلوں کی، جو دنیا میں ان کے سینوں میں کسی غلط فہمی کی وجہ سے آپس میں تھی، اب جنت میں وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے ہوں گے۔ یعنی وہ چھوٹی موٹی کدورت اگر مومنین کے دل میں تھی، اس کو اللہ تعالیٰ خود صاف کر دے گا، تو انہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 49 میں آ رہا ہے کہ بندوں کو بتا دیجئے میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں، اور اس بات سے بھی آگاہ کیجئے کہ میرا ہی عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آتے ہیں 51 سے، اب یہ دوبارہ ریپیٹ نہیں، ہلکا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں، اور وہ آتے ہیں اور ان کی خوشخبری دیتے ہیں، بھنا ہوا بچہ پیش کرتے ہیں، اور پھر وہ خوشخبری دیتے ہیں آپ کے یہاں بیٹے کی خوشخبری اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور پھر وہ پوچھتے ہیں آیت نمبر 57 میں کہ تم اسی کام سے آئے ہو یا تمہارا کوئی اور بھی کام ہے؟ اور اسی زمانے میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم مسلم قوم کی طرف کہتے ہیں ہمیں بھیجا گیا ہے تاکہ ہم ان کو سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے، ان کے گھرانے کے سب کو باقی سب کو تباہ کر دیں گے، اور ان کی بیوی کے لیے ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ وہ عذاب والوں میں سے ہوگی۔ لوط علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے وہی ڈائلاگ وہ جو پیچھے ہو گئے تھے، اور ان کے سارے جو ہے یہ قوم والے آ گئے، اور لوط علیہ السلام کو بذریعہ وحی ہم نے باخبر کر دیا آیت نمبر 66 میں کہ بے شک ان کے صبح کرتے ہی ان لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی۔ اور یہاں یہ آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام پوری بستی کو اٹھا کے آسمان تک لے گئے، وہاں سے پلٹ دیا تو نیچے گر گئی، پھر اس کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی۔ آیت نمبر 72 دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی قسم فرما رہا ہے، لَأَمْرُكَ، کہ قسم ہے آپ کی عمر مبارک کی، بے شک یہ لوگ اپنی بستی میں، اپنی بد مستی میں سرگرداں پھر رہے ہیں۔ جو بھی اس وقت آپ کی بات نہیں مان رہے، یہ سارے اسی طرح سے جیسے قوم لوط تھی، اسی طرح سے یہ ہے، اور انہیں پھر طلوع آفتاب کے ساتھ ہی سخت کڑک نے پکڑ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی اور پیغمبر کی زلفوں کی، ان چیزوں کی نہیں قسم کھاتا، آقا علیہ السلام کی بات آتی ہے تو ان کی عمر مبارک کی بھی قسم کھا رہے ہیں۔ پھر یہ آبادی جو ہے آیت نمبر 76 میں آ رہا ہے، بستی کے ایک آباد راستے پر واقع ہے، آیت نمبر 76 ہے کہ یہ جو ہے آباد راستے پر ہے۔ تو آباد راستے پہ اللہ تعالیٰ کا رکھنے کا اس کو کیا مقصد ہے؟ تاکہ لوگ آتے جاتے چلتے پھرتے اس کو دیکھ سکیں کہ یہ عبرتناک انجام ہوا تھا۔ اور پھر یہ تو حضرت لوط علیہ السلام کا ہے کہ اس کو ہم نے نشانی عبرت بنا دیا۔ آیت نمبر 78 میں ہے، باشندگان ایکا، اصحاب الایکا، گھنی جھاڑیوں والے، یہ بھی بڑے ظالم تھے۔ انہوں نے کس کو جھٹلایا تھا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا تھا۔ ہجر جو ہے یہ گھنی جھاڑیاں جو ہے، یہ اصحاب ایکا کا شہر سرسب جنگلوں اور مغزاروں پر مشتمل تھا، ان کے درمیان تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام یہاں رسول بن کر آئے، اور انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا ہے، نمبر 79، بس ہم نے ان سے بھی انتقام لیا۔ یہ دونوں کھلے راستے پر ہے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام والی بھی اور حضرت شعیب علیہ السلام والی جو بستیاں ہیں، دونوں کھلے راستے پر ہیں۔ اور بے شک وادی ہجر کے باشندوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ ہجر کی وادی مدینہ اور شام کے درمیان ہے، جس میں قوم سمود رہتے تھے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی انہوں نے تکذیب کی، ان کی اونٹنی کو کاٹ ڈالا۔ آیت نمبر 81 میں ہے، یہ ان کا آگے سورہ ہجر کا، ہم نے انہیں بھی اپنی نشانیاں دی مگر وہ روگردانی کرتے رہے، اور بے خوف ہو کر وہ گھروں کو تراشتے تھے پہاڑوں میں، اتنی ان کی ماشاءاللہ ٹیکنالوجی بھی ایسی تھی۔
صبح کرتے ہی ان کو عذاب نے آ پکڑا، خوفناک کڑک نے، جو وہ کمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، مال، ان سے ان کے عذاب کو دور نہیں کر سکا۔ اور وہ اونٹنی بھی ایک عجیب اونٹنی تھی جو حضرت صالح علیہ السلام سے انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی، پیدا ہو ایک تو بہت بڑے سائز کی تھی، اور پیدا ہو اس نے نکلتے ہی ایک بچے کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور بہت بڑی سائز کی تھی اور کثرت سے دودھ دیتی تھی، اور وہ انہوں نے پھر اس کو کاٹ ڈالا۔ آیت نمبر 87 دیکھیں، بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور بڑی عظمت والا قرآن عطا فرمائی۔ یہ 7 آیتیں کون سی ہیں جو اللہ تعالیٰ فرمائے بار بار دہرائی جاتی ہیں؟ سورہ فاتحہ ہے۔ نماز میں ہم کتنی بار سورہ فاتحہ پڑھتے رہتے ہیں، اور سورہ فاتحہ جو ہے یہ بڑی برکت والی ہے، اس کو سورہ رقیہ بھی کہتے ہیں، جو پڑھ کر پھونکنے والی ہے۔ بہت سارے اس کے ہیں اثرات ہیں جن سے لوگ بیماریوں میں شفا یابی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں ان آیتوں کو۔ آیت نمبر 90 اچھا، آیت نمبر 90 دیکھیں کہ ہم نے تقسیم کرنے والوں پر اتارا تھا۔ آیت نمبر 89 میں آ رہا ہے، فرما دیجئے بے شک میں ہی عذاب کا واضح اور صریح ڈر سنانے والا ہوں، جیسا کہ ہم نے تقسیم کرنے والوں یعنی یہود و نصارہ پر اتارا۔ یعنی یہود و نصارہ نے کچھ چیزیں لی، کچھ چیزیں نہیں لی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک تو اس کا یہ آ جاتا ہے 19 اور 91 کا، عذاب بانٹنے والوں سے مراد یہودیوں کا۔ ایک جو کنز الایمان میں پڑھ رہے تھے اس میں ہے کہ حضرت یہ جو ہے دوسری اس کی جو قتادہ نے فرمایا کہ کفار قریش اس کا مطلب ہے، جنہوں نے اسے سحر کہا اور افسانے کہا اور حق کے حق میں اپنے قول تقسیم کر لیے، یہ نا آیت نمبر 90۔ اور تیسرا ایک قول ہے کہ بانٹنے والوں سے مراد وہ 12 اشخاص ہیں جنہیں کفار نے مکے کے حج کے دنوں میں نا ڈفرینٹ راستوں میں بٹھا دیا تھا جہاں سے زائرین گزرتے تھے، اور آنے والوں کو وہ گمراہ کرتے تھے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ کوئی کہتا کہ وہ نعوذ باللہ کاذب ہیں، کوئی کہتا وہ ہیں ساحر ہیں، اس طرح کے، اور کاہن اور مجنون اور شاعر، اس طرح۔ جب لوگ کعبۃ اللہ کے دروازے پہ آتے تو وہاں ولید بن مغیرہ کو بٹھایا جاتا، وہ سب سے ہی اونچا تھا بد کرداری میں، اس سے ویریفائی کرتے کہ یہ پیچھے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں ہاں بالکل ٹھیک سنا ہے، اور یہ بہکاتے تھے۔ اللہ نے ان کو بھٹکا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور آیت نمبر 94 میں کہ آپ اعلانیہ کہہ ڈالیں جن کا آپ کو حکم دیا گیا، آپ مشرکوں سے منہ پھیر دیجیے، وہ مذاق کرنے والے ہیں، دوسرے معبود بناتے ہیں۔ آیت نمبر 97 اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ اقدس ان باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ کو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ہمیں آپ کی تکلیف کا بڑا احساس ہے، آپ کا سینہ اقدس تنگی محسوس کرنے لگتا ہے، آپ رنجیدہ ہو جاتے ہیں، تو آپ چھوڑ دیں ان لوگوں کو، آپ بس اپنے رب کی تسبیح کیا کریں اور سجود کرنے والوں میں شامل ہوں۔ اچھا، اب یہ سورہ نحل شروع ہو گئی۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اس کے نام پر بھی اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ نازل فرمائی ہے، اور اس کی بھی شان ہے، کہتے ہیں کہ یہ جب شہد کی مکھی جوسز لیتی ہے، وہ درود شریف پڑھتی ہوئی جاتی ہے اور آتی ہے تو اس میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، ورنہ آپ پھلوں کا رس ویسے لیں تو اس میں مٹھاس تو نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 1 ہے کہ اللہ کا وعدہ قریب آ پہنچا ہے، سو تم اس کے چاہنے میں عجلت نہ کرو، کیونکہ ایک دفعہ وہ آ گیا تو پھر تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ آیت نمبر 2، وہی فرشتوں کو وحی کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ اب وہی مکی صورتوں کا ہے کہ مشرکوں کو بتایا جا رہا ہے، کافروں کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کو یہ جو آیتیں ہیں سورہ نحل کی، اس میں یہ ہے تو مکی سورہ، کچھ آیتیں کہتے ہیں کہ اس میں مدنی بھی ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ جب کفار قیامت مذاق اڑاتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ تم جو جلدی مچا رہے ہو نا وہ بہت قریب ہے، پھر تمہارے شریک تمہارے کام نہیں آ سکیں گے۔ آیت نمبر 4 ہے کہ اسی نے اس انسان کو ایک قطرے سے پیدا فرمایا اور کھلم کھلا وہ جھگڑالو بن گیا، اور حقیقت ہے کہ انسان سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کا اور بتاتا ہے، اور جو پیچھے ڈائلاگ گزر چکا ہے، ملائکہ نے کہا کہ تو انسان کو خلیفہ بنائے گا، یہ تو بہت جھگڑالو ہے۔
آیت نمبر 5، اور اسی نے تمہاری چوپائے پیدا فرمایا، تمہارے لیے گرم لباس بھی ہے، ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو اور بعض کا دودھ بھی پیتے ہو، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ، اور تمہارے لیے رونق بھی ہے ان میں، جو چوپائے ہیں ان میں رونق بھی ہے، تم شام کو چراگاہ سے واپس لاتے ہو، صبح کو لے جاتے ہو۔ اور یہ تو ایک اسٹیٹس سمبل ہوتا تھا، اتنے مویشی ہیں، اتنے اونٹ ہیں، اتنے بکرے ہیں، اتنے بکریاں ہیں، یہ تو ایک اسٹیٹس سمبل ہوتا تھا، یہ بھی ہوتا تمہارے، یعنی ایک عیش تمہارے لیے رونق ہے، دلکشی ہے۔ اور یہ جانور تمہارا بوجھ اٹھا کے شہروں شہروں لے جاتے ہیں، اور تم بغیر مشقت کے ہی ان کے تھرو جو پہنچ جاتے ہو۔ اسی نے گھوڑوں، گدھوں، خچروں کو پیدا کیا تاکہ تم پر سواری بھی کرو اور وہ تمہارے لیے باعث زینت بھی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ درمیانی راہ اللہ کی راہ پہ پہنچتی ہے، اس میں سے کئی ٹیڑھی راہیں بھی نکلتی ہیں، اگر تم وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت فرما دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ آسمان سے پانی اتارتا ہے اور اس میں کتنی ڈفرینٹ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، کھیت ہیں زیتون کے، کھجور، انگور، پھل، میوے، اور یہ لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو مکی صورتوں کی طرح اللہ تعالیٰ میں اپنی تمام تخلیق کا ذکر آ گیا، حیوانات کا ذکر آ گیا، آیت نمبر 13 میں، 14 میں آ جاتا ہے کہ بحر و بر اللہ تعالیٰ نے بنائے، سمندروں کو بھی مسخر کر دیا تاکہ تم اس میں سے بھی تازہ گوشت کھاؤ۔ آقا علیہ السلام نے سمندر کے جانور سارے حلال کر دیے، اور کشتیوں کو تم دیکھو تو وہ پانی کا سینہ چیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور تم اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس میں سے لوگ آج بھی سمندر میں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، روزگار ان کے بندے ہوئے سمندروں سے، دریاؤں سے۔ پھر پہاڑ بنا دیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین شیکی ہو جائے لیکن تمہیں کانپنے لگے، آیت نمبر 15 اور 16 میں پھر وہی ہے کہ علامتیں بنائی، لوگ ستاروں کے ذریعے جو ہے اپنی راہ بھی پاتے ہیں، ستاروں کے ذریعے حساب کتاب لگاتے ہیں۔ آیت نمبر 61 میں مردہ قرار دے دیا گیا ہے مشرکوں کو کہ نہ وہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، اور آیت نمبر 24 میں پھر وہی آ رہا ہے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا نازل فرمایا تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں، اور روز قیامت پورے پورے بوجھ اٹھائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آیت نمبر 27 میں کہ روز قیامت اللہ انہیں رسوا کر دے گا اپنے شریکوں سے، اور وہ ارشاد فرمائے گا کہاں ہیں تمہارے شریک، اور جن کے حق میں تم مومنوں سے جھگڑتے تھے، تو بے شک کافروں پر آج رسوائی اور بربادی ہے۔ پھر روحیں کس طرح ظالموں کی قبض ہوں گی، فرشتے کس طرح قبض کریں گے، آیت نمبر 28 اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ اپنی جانوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں اور دوزخ میں داخل ہو جائیں گے۔ اور پرہیزگاروں کا ذکر آ جاتا ہے آیت نمبر 30 سے، تو وہ سدا بہار باغات میں رہیں گے۔ آیت نمبر 32 میں نیکوکار جو لوگ ہوں گے جنتی، ان کی روحیں فرشتے کس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاکیزہ اور خوش و خرم ہو، اور فرشتے اسی وقت کہہ دیتے ہیں تم پر سلامتی ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور یہ سب تمہارے اعمال کے باعث ہے۔ یعنی دونوں کی روحیں کس طرح قبض ہوں گی، ایک آیت میں بتا دیا جہنمیوں کی کس طرح قبض ہوں گی، ایک میں بتا دیا جنتیوں کی کس طرح ہوں گی۔ یہ سب ان کی سزائیں ہیں جو وہ کیا کرتے تھے، اسی کی سزا وہ پائیں گے، اور جزا بھی اسی کی پائیں گے جو وہ ایمان لائے۔ آیت نمبر 36 ہے کہ بے شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے اجتناب کرو، یعنی شیطانی چیزوں سے پرہیز کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت فرمائی، ان میں سے بعض وہ ہوئے جو گمراہ ہوئے، اور جن پر گمراہی ٹھیک ثابت ہو گئی، سو تم لوگ زمین میں سیر و سیاحت کیا کرو۔ یہ سیر و سیاحت کا بھی بہت آتا ہے کہ گھوم پھر کے دیکھا کرو، اس لیے نہیں کہ بس فار فن، اس لیے کہ دیکھو، نشانیوں پر غور کرو کہ اللہ نے سب کچھ ایسے ہی نہیں بنایا ہے۔ پھر وہی چیز اللہ تعالیٰ آیت نمبر 37 میں فرما رہے ہیں کہ آپ ان کی ہدایت پر آ جانے کی شدید طلب رکھتے ہیں، بے شک اللہ جسے گمراہ ٹھہرا دیتا ہے ان کے لیے کوئی ہدایت نہیں، لیکن آپ آزردہ خاطر نہ ہو۔ آیت نمبر 43 اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، سو تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں خود معلوم نہ ہو۔ یعنی کیونکہ ہم سب جو ہیں، ہم لوگ کی علم لمیٹڈ ہے، اور ہم لوگ جو ہیں کہا گیا ہے کہ جب تمہیں کوئی مسئلہ ہو تو تم اہل علم سے، اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو جن کے ظاہر اور باطن ایک جیسے ہیں، ان سے جو متقی پرہیزگار ہیں ان سے پوچھ لیا کرو۔ اچھا، یہ جو آیت ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں ہی کو رسول بنایا، تو مشرکین ہی کے جواب میں اس طرح کی ساری آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ آقا علیہ السلام کو بشریت کی وجہ سے نبی نہیں مانتے تھے۔ اچھا، حدیث شریف کیا کہتی ہے کہ بیماری
جہل کی جو ہے نا، یعنی جہالت کی بیماری، وہ اس کی جو شفا ہے وہ علماء سے دریافت کرنی چاہیے. لیکن علماء صحیح والے علماء ہوں، علماء حق ہوں، علماء سو نہ ہوں. وہ اب آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کس کے پاس جانا ہے. پھر سایوں کا ذکر ہے کہ وہ دائیں بائیں جو ہیں اطراف سے اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، آیت نمبر 48. اور فرشتے اور جو کچھ زمین آسمان میں ہے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ غرور و تکبر نہیں کرتے، آیت نمبر 49 میں. ڈرتے رہتے ہیں، حکم بجا لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو فرما بردار ہیں تو ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، اور جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے سب اسی کی فرما برداری ہے. آیت نمبر 54 ہے کہ جب اللہ اس تکلیف کو تم سے دور فرما دیتا ہے تم میں سے ایک گروہ اس وقت اپنے رب سے شرک کرنے لگتا ہے. آیت نمبر 58 اور 59 دیکھیں. اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر سنائی جاتی ہے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، غصے سے بھر جاتا ہے، وہ لوگوں سے چھپاتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے سنائی گئی ہے آیا اسے ذلت اور رسوائی کے ساتھ زندہ رکھے یا مٹی میں دبا دے. تو خبردار کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں. تو یہ پہلے ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں کہ اہل عرب کیا کرتے تھے، اور اس پہ جو ایمان لے آئے تھے وہ بات تک اس بات پہ نادم ہوتے تھے اور غمناک ہو جاتے تھے کہ ہم سے یہ بڑی غلطی ہوئی ہے بہت زیادہ، اور توبہ بھی کی انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول بھی فرمائی، لیکن پھر بھی وہ غم ان کی دل سے جاتا نہیں تھا. اچھا آیت نمبر 61 دیکھیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ظلم کے عوض پکڑ لیا ہوتا نا فوراً لوگوں کو تو زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن انہیں مہلت دیتا رہتا ہے. جب مقرر وقت آ جاتا ہے تو پھر جو ہے ایک گھڑی نہ پیچھے ہو سکتی ہے نہ آگے. آیت نمبر 69. پس تو ہر قسم کے پھلوں سے رس چوسا کر، یہ اب جس کی نام پر یہ سورہ نحل اس کا ذکر آ جاتا ہے کہ اس سے پہلے آیت نمبر 68 میں آ رہا ہے. اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں خیال ڈال دیا کہ تو بعض پہاڑوں میں اپنے گھر بنا لے اور بعض درختوں میں اور بعض چھپروں میں جنہیں لوگ چھت کی طرح اونچا بناتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ عادت ہے اس کی شہد کی مکھی کی کہ بعض اوقات کھڑکی کے آگے چھجا نکلا ہوا ہے وہاں پر بنا لیں گی. تو ہر طرف یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا ہوا ہے کہ یہی ہے جگہ تمہارے لیے گھر بنانے کی، تو یہاں وہ بناتے ہیں اونچا، چھت کی طرح اونچا بناتے ہیں. بس تو ہر قسم کے پھلوں سے رس چوسا کر اور اپنے رب کے راستوں پر جو ہے اپنے رب کے راستوں پر آسانی فراہم کرتے ہوئے چلا کر. ان کے شکموں سے ایک پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ الگ الگ ہیں اور اس کے لیے اس میں شفا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی شفا فرمایا اور شہد کو بھی شفا فرمایا. شہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی بہت تھا. تو ایک صحابی نے فرمایا کہ میرے بھائی کے پیٹ میں بیماری ہے، تکلیف ہے، آپ نے شہد کھلانے کا کہا. وہ پھر آئے، بیماری ختم نہیں ہوئی، آپ نے پھر شہد کا فرمایا. پھر چوتھی مرتبہ آئے کہ ابھی بھی صحیح نہیں ہوا. آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہاری بات جھوٹ ہو سکتی ہے، قرآن پاک کی آیت جھوٹ نہیں ہو سکتی. اور پھر اس نے جب مزید ان کو کھلایا تو وہ شفا یاب ہو گئے. تو ہو سکتا ہے جتنی کوانٹٹی میں چاہیے تھا جب وہ پوری ہو گئی تو ان کو شفا ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گئے. آیت نمبر 71. اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، مگر جن لوگوں کو رزق فضیلت دی گئی ہے وہ اپنی دولت اپنے زیر دست لوگوں پر نہیں لوٹاتے، حالانکہ وہ سب اس میں برابر ہیں. یعنی وہ سب برابر انسان ہیں. اگر کسی کو رزق کی فراوانی دی ہے اس کے لیے آزمائش ہے کہ وہ اپنے نیچے والوں کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا. یہاں ذکر ہے لوٹانے کا، دینے کا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو رزق دیا ہوا ہے اس میں غریبوں کا حصہ رکھا ہوا ہے. اگر وہ نہیں دے رہا ہے، اسے دینا نہیں ہے، لوٹانا ہے، اس کا حصہ ہے. تو غریب کا حصہ اگر نہیں لوٹا رہا ہے تو وہ گناہ گار ہو رہا ہے. یہ اس جس کے پاس بہت کچھ ہے، اور رزق میں صرف کھانا پینا نہیں آتا، آپ کو پتہ ہے ہر چیز آ جاتی ہے جو اللہ نے دی ہے. تو یہاں پر اس کی آزمائش ہے کہ وہ نیچے والوں کو اپنی دولت میں سے زیر دست کو دیتا بھی ہے کہ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، یعنی تمہاری لیے بیٹے اور پوتے نواسے اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا. اور یہ سب رشتے کتنے خوبصورت ہیں اور ان کی ایک ویلیو ہے. ان رشتوں کے بغیر انسان بالکل اکیلا ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کی نعمت سے ناشکری کرتے ہیں جو باطل پر ایمان لاتے ہیں.
پھر اللہ تعالیٰ مثال عطا فرما رہا ہے آیت نمبر 75 میں کہ ایک غلام ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے، خود کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا، اور ایک دوسرا شخص ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے عمدہ روزی عطا فرمائی ہے، سو اس میں سے پوشیدہ اور ظاہری خرچ کرتا ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ پھر ایک مثال دو آدمیوں کی کہ ایک گونگا ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور مالک جہاں پر بوجھ ہے مالک پر، جہاں بھی بھیجتا ہے کوئی بھلائی لے کر نہیں آتا۔ دوسرا جو ہے وہ ہے جو لوگوں کو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، خود بھی سیدھی راہ پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان سے کہ یہ دو مثالیں بیان فرمائی ہیں ایمان والوں کے لیے، اور اس آسمانوں اور زمین کا سب غیب جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور قیامت کے بپا ہونے کا واقعہ اس قدر تیزی سے ہوگا، آیت نمبر 74، جیسے آنکھ کا جھپکنا یا اس سے بھی تیز تر۔ پھر پرندوں کا ذکر آ گیا 79 میں، کیسے اپنے پر پھیلائے ہوئے جو ہیں وہ اڑتے ہیں اور گرتے بھی نہیں ہیں، ان کو کس نے بالکل اسٹیبل کیا ہوا ہے۔ اللہ نے تمہارے گھروں کو، آیت نمبر 80، سکونت کی جگہ بنا دیا، تمہاری چوپایوں کی کھالوں سے تم نے عارضی گھر بنائے، خیمے وغیرہ بنائے جو بہت لائٹ ویٹ ہے، سفر کرتے ہو تو تم انہیں سیٹ کر لیتے ہو۔ اور پھر بھیڑوں اور وہ دمبوں کی اون اور اونٹوں سے اور بکریوں کے بالوں سے تم گھریلو استعمال کی اور چیزیں بناتے ہو۔ تو یہ سب پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنائی اللہ تعالیٰ 81 میں فرما رہا ہے۔ تو آیت نمبر 82 میں کیا آ رہا ہے کہ اگر یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد، یہ سب نشانیاں دیکھنے کے بعد اور سننے کے بعد بھی وہ روگردانی کریں تو آپ کے ذمہ صرف ہمارا پیغام صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ ان میں سے اکثر کافر ہیں، یہ نعمت کو پہچانتے ہی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ آیت نمبر 84 پھر وہی چیز ہے، بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، 84 میں بھی آگے بھی آئے گی کہ اور جس دن ہم ہر امت سے گواہ بنا کر اٹھائیں گے، ہر امت کے رسول کو اللہ تعالیٰ گواہ بنا کر لائے گا، اس کا مطلب ہے ہر رسول دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کافر لوگوں کو اجازت نہیں دی جائے گی، یعنی کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کے رسول ساتھ ہوں گے، وہ کہیں گے ہم نے پیغام پہنچا دیا، تو جھٹلا نہیں سکیں گے۔ پھر آیت نمبر 89 میں دیکھیں، اب ذکر آ رہا ہے ہر امت میں سے ایک نبی ان کا لائیں گے، ٹھیک ہے، ہم ہر امت میں سے انہی میں سے خود ایک گواہ اٹھائیں گے، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو عقل اسلام کا دیکھنا سننا کیسا ہے، یہ ان تمام آیتوں سے کھلم کھلا بھی تفسیر نہیں پڑھ رہے، آیتوں کا ترجمہ ہے یہ، اور یہ آیتیں بھی یہی کہتی ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہم گواہ بنا کر لائیں گے، ٹھیک ہے، ہر امت کے رسول کو، عقل اسلام کو سب پہ گواہ بنا کر لائیں گے، حالانکہ کہ عقل اسلام ان امتوں کے دور میں فزیکلی موجود نہیں تھے۔ آیت نمبر 90 ہے کہ بے شک عدل اور احسان کا اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے، قرابت داروں کو دیتے رہنے کا، اور بے حیائی کے کاموں سے منع فرماتا ہے۔ قرابت داروں کا بھی بار بار ذکر ہے، اور جو تم عہد کیا کرو، آیت نمبر 91، اللہ کا عہد پورا کرو، کوئی فرائض اپنے پورے کرو، جب تم عہد کرو اور قسموں کو پختہ کر لینے کے بعد انہیں توڑا مت کرو، حالانکہ تم اللہ کو ضامن بنا چکے ہو، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹ لینے کے بعد توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تو مثالیں اللہ تعالیٰ مثالوں سے سمجھاتا ہے۔ آیت نمبر 98، سو جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ اب لکھا ہوا ہے کہ شیطان الرجیم، رجیم ہے، یہ رجم کرنا کسے کہتے ہیں؟ پتھر مار مار کے ختم کرنے کو رجم کی سزا ہوتی ہے، یہ رجیم ہے، یعنی جو دور کر دیا گیا رحمت سے، جو مردود قرار دے دیا گیا۔ تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، اس سے پناہ مانگ، اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں جب آپ قرآن پاک پڑھنے لگے۔ تو ہمارے پر لازم کر دیا کہ جب قرآن پاک پڑھنے لگو تو پہلے تعوذ و تسمیہ دونوں پڑھ لیا کرو، بس اس کا غلبہ صرف انہی لوگوں پر جو اسے دوست بناتے ہیں۔ شیطان کی بات ہو رہی ہے، اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں 101 میں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو وہ نازل فرماتا ہے، تو کفار کہتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہو۔ آیت نمبر 106 ہے، جو شخص اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرے سوائے اس کے کہ جتنا اسے انتہائی مجبور کر دیا گیا،
مگر اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے، لیکن وہ شخص جس نے شرح صدر کے ساتھ کفر کیا اس پر اللہ کا غضب ہے۔ یعنی ایک تو جان بچانے کے لیے اگر جھوٹ بولنا پڑ جائے تو اس کی ایک عام گناہ گار انسان کو اجازت ہے، وہ اونچے لوگ ہیں جو اس کے لیے ڈٹ جاتے ہیں اور جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ عام جو گناہ گار مسلمان ہیں ان کو اس بات کی چھوٹ ہے کہ اگر وہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر انہیں کہنا پڑے لیکن دل میں ان کے ایمان موجود ہے، ان کے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کوئی مسئلہ نہیں۔ جنہوں نے جان بوجھ کر کفر اختیار کر لیا ان کی خوشی کے ساتھ ان کے لیے غضب ہے۔ آیت نمبر 112 ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرمائی جو بڑے امن اور اطمینان سے آباد تھی، اس کا رزق اس کے پاس ہر طرف سے بڑی وسعت کے ساتھ آتا تھا۔ پھر بستی والوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور خوف کا عذاب پہنا دیا، عذاب کا لباس پہنا دیا، اور اس وجہ سے کہ وہ جو کرتے تھے اس کی وجہ سے۔ بعض کے مطابق یہ کسی بھی عام بستی کا حال ہو سکتا ہے، آج کے دور میں بھی اپلائی ہوگی کہ جس کے بھی اللہ تعالیٰ کا اگر شکر نہیں ادا کر رہے ہیں تو کیا ہوگا، ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو خوف کا لباس پہنا دے گا، عذاب کا لباس پہنا دے گا۔ کنز الایمان میں یہ لکھا ہوا تھا تفسیر میں کہ بعض کے مطابق یہ مکے کے لیے ہوا ہے کہ جس کو بیت اللہ کی وجہ سے ہمیشہ امن والا شہر کہا جاتا رہا، اور وہاں ہر چیز کی فراوانی تھی۔ یہاں کے لوگ کہیں ادھر ادھر جاتے تھے سر آنکھوں پر بٹھائے جاتے تھے کعبے کی عزت کی وجہ سے، اور ان کو بھی ایک تھا کہ ہم کعبے کے رکھوالے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کفران نعمت کی وجہ سے جو آقا علیہ السلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نعمت عظمیٰ نازل فرمائی، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمایا، جب اس کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خوف اور عذاب کا لباس پہنا دیا، یعنی وہ دن رات ان سازشوں میں مصروف رہنے لگے اسلام کے خلاف، ان کا امن تباہ ہو گیا، وہ ہر وقت سازشیں کرتے رہتے کہ اب جنگ کرتے ہیں، اب جنگ کرتے ہیں، کبھی کوئی مر رہا ہے ان میں سے، کبھی کوئی مر رہا ہے، اس طرح کے حالات ان کے ہو گئے۔ اور بے شک ان میں سے ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا، آیت نمبر 113، انہوں نے جھٹلا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب نے ان کو آ پکڑا، وہ ظالم تھے۔ آیت نمبر 115 پھر وہی چیز ہے جو سورہ بقرہ میں آئی، پھر سورہ مائدہ میں آئی، پھر یہاں آ رہی ہے کہ اس پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس جانور پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا حرام، سوائے اس کے کہ مجبوری کی حالت بہت زیادہ ہو تو وہ اتنا ہی لے جتنا کہ اس کو ضرورت ہے، حد سے تجاوز نہ کرے۔ اور وہ جھوٹ مت کہا کر جو تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں، آیت نمبر 116، کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ اللہ پہ جھوٹا بہتان ہے۔ تو اس کو ہم لوگ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، جو قربانی ذبح ہے ہم لوگ کرتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں، فاتحہ وغیرہ، یہ سب لوگوں کو کیئرفل ہونا چاہیے شرک کے فتوے لگانے سے پہلے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ حدیث ہے کہ جو کسی مسلمان کلمہ گو کر شرک کا یا کفر کا فتویٰ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو مرتے وقت وہ لوٹا دے گا، یعنی وہ مرتے وقت خود کفر اور شرک کی حالت میں مر سکتا ہے۔ اب آگے کیا ہے، یہ بالکل آخری ہی پیج ہے پارہ نمبر 14 کا، کہ آیت نمبر 119، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانیاں کی غلطی سے اور اس کے بعد تائب ہو گئے، اپنی حالت درست کر لی۔ اب جیسے پیچھے گزر چکا ہے بیٹیوں کو دفنا دیتے تھے، صحابہ کرام بھی ایسے تھے جنہوں نے یہ عمل کیا، لیکن بعد میں وہ غمزدہ بھی ہوئے، تائب بھی ہوئے، اسلام بھی لائے اور بڑے پشیمان رہے اس بات پہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی جو ہے توبہ قبول فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں دیکھیں کتنی تعریف آ رہی ہے آیت نمبر 120 میں، کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، یعنی اپنی ذات مبارکہ میں تنہا ایک امت تھے، پوری فرما بردار تھے، اللہ تعالیٰ کے ہر باطل سے کنارہ کشتے مشرکوں میں سے نہ تھے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شاکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا تھا اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرمائی، دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائی اور آخرت میں بھی۔ پھر اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف کیا وحی بھیجی، آیت نمبر 123، کہ آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کیجیے جو ہر باطل سے جدا مشرکوں میں سے نہ تھے۔ پھر ہفتے کے دن کا آ گیا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑتے تھے، آیت نمبر 124، اور بات مانتے نہیں تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان فیصلہ کر دیا۔ آیت نمبر 125، کہ اے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دلائیے اور ان سے بحث ایسے انداز میں کی جو نہایت حسین ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون راہ سے بھٹک گیا، کون ہدایت یافتہ ہے۔ یعنی جو آپ تبلیغ کریں وہ بہت ہی بہترین طریقے سے کریں، یہ کفار کو تبلیغ کی جا رہی ہے، تو بہترین طریقے سے تبلیغ کریں، بہت ہی حسین طریقے سے۔
اور آیت نمبر 126، اگر تم سزا دینا چاہو تو اتنی ہی سزا دو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، آپ کا صبر کرنا ہی اللہ کے ساتھ ہے۔ آتا ہے نا کہ مومنوں کے لیے کہ نماز اور صبر سے مدد لیں، اور آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوا کریں۔ بار بار اللہ تعالیٰ کو یہ احساس کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے گناہ پڑ رہا ہے سینہ اقدس پہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اپنی کشادہ سینے میں تنگی محسوس نہ کیا کریں، بے شک اللہ ان لوگوں کو اپنی معیت سے نوازتا ہے جو صاحبان تقویٰ ہوں، صاحب احسان بھی ہوں۔ الحمدللہ ہم لوگ نے پارہ نمبر 14 مکمل کر لیا ہے۔